अस्सलाम वालेकुम और साहब कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत सही है आप सबकी? अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको सलामती दे, तशरीफ़ आवरी का थैंक यू बड़ा सो मच शुक्रिया। आपको भी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? सलाम खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? सलाम अल्लायारी साहब, ये आखिर में जो जवेदुल्ला साहब आया था, आपकी 2 घंटों का जो तकरीर है ना, आपसे दलील माँग के वो उड़ा दिया सब कुछ। आप आपका मुफ्ती क्या साहब अक़ीदा है? पहले पहले वालिदैन नबी थोड़ी-सी हम सल्लल्लाहु अलैहि बात वसल्लम शुरू काफ़िर करें। हैं या मुसलमान हैं? नहीं, मुफ्ती मैं साहब ये बात नहीं, ये आयब है उस पे। अब आपसे दलील तलब की, आपने कहा कि अकल ये बात अगर अकली कुफ़्र बात है, ऐब है या नहीं है अगर भाई ये? कुफ़्र ऐब है या अगर नहीं है? अगर मैं कहता हूँ आपके मैं हैरान हुआ आप पे कि एक तरफ कहते हैं कि ये आयब है, दूसरी तरफ कहते हैं कि अभी जो बेगाया वाला हदीस आपने पेश की, कि मुफ्ती साहब पहले बातचीत वही शुरू कर नुत्फ़ा लें। नबी अलैहिस्सलाम मुफ्ती अपने साहब घर पहले लेके आए बातचीत थे, शुरू कर लें, इसके बाद ये सारे उनके टॉपिक्स छेड़ें। पहले असहार सलाम दुआ कर लें। मुफ्ती ससुरों साहब को तो पहले कह रहा सलाम हूँ दुआ कि कर लें, और भी ठीक लोग है, बैठे हैं, उनको सलाम कर लें, सवाब पहले उसका है। ठीक है, इसके बाद फिर हम नजरियों को डिफेंड करते रहेंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन नजरिए डिफेंड करने से पहले अगर आप अपना नुक्ता देंगे तो फिर मुझे भी अपना नुक्ता देना पड़ेगा। फिर अल्लाह यारी साहब से लेंगे, क्योंकि वो तो सीधा किताब पे आएंगे बात करने के लिए। ठीक है, ठीक। तो मैं एक बिल्कुल लेमैन हूँ। आप छोड़ने के मेरा ईमान क्या है उस पर हम बात नहीं करेंगे, मैं चाहूंगा भी नहीं। और हम किसी के भी देखें, अ, सबसे पहले आप सलाम कर लें, मैंने भी आपको सलाम दिया था, आप सबको जवाब दे दें। इसके बाद फिर हम आगे बात शुरू करते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इस वक्त लाइव। ये किससे बात कर रहे हैं? मैं आपसे आपसे बात कर रहा बात हूँ कर रहे मुफ्ती हैं। साहब। अच्छा, मैंने सलाम का जवाब पहले ही दिया था आपको। दूसरी बात ये कि 1 घंटा वक़्त है, इसमें अलयारी साहब ने अपना मुद्दा जो है, जो मैं दावा कर रहा हूँ, वो उसने साबित करना है 1 घंटे के अंदर-अंदर। अच्छा, आपका दावा कितनी देर का होगा? मेरा एक ही अकीदा, एक ही अगरचे 12 अकायद है इस अलयारी साहब और इनकी जो मुतल्लिकीन है, 12 अकायद है जो सरीह कुफ़री और शिरकी कुरान पाक में है, मैं दिखा दूँगा। मैं सिर्फ़ एक अकीदे पे बात करूँगा। इसमें 1 घंटे कितनी के देर अंदर-अंदर कुरान से कितनी एक कवर देर बात। लेंगे अपना कितनी देर लेंगे अपना पहला अकीदा समझाने के लिए सर? अच्छा, आपका नाम क्या है भाई? आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमर। क्या? आप मुझे उमर कह सकते हैं, आप मुझे उमर कह सकते हैं, उमर अच्छा, नाम है मेरा। उमर भाई, बात ये है कि मैं अपना दावा पेश करूँगा, कुरान पाक से उस पे दलाइल दूँगा। तो मैं अल्लाह टाइम 1 घंटे सर, टाइम टाइम सर, 5 वक्त कितना लेंगे? आपको 5 पूरा 1 घंटा तो नहीं मिलेगा ना। ना, आप ना, ना। 5 मिनट लेंगे, 3 मिनट लेंगे, 12 मिनट लेंगे, 10 मिनट? मैं 5 मिनट 5 अभी शुरू ना करें, मैं 5 मिनट लूँगा, फिर अलयारी साहब 5 मिनट में जवाब देंगे। लेकिन एक बात सुन ले उमर साहब पहले से, कि जो जी जी। अहले तशय्युअ या रवाफ़िज़ जो जितने अहादीस है, अल-काफ़ी है मोहम्मद बिन याकूब के, मन ला यहज़रुल फ़क़ीह है शेख सदूक के, तहज़ीबुल अहकाम है शेख तूसी के, या अल-इस्तिब्सार शेख तूसी के 460 हिजरी में उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात के मुकाबले में ये हदीस अपने घरों से खुद साख्ता बनाए हैं। मुझे नहीं चाहिए कि ये हदीस ये पेश करें। ना मैं हदीस पेश करूँगा, सिर्फ़ कुरान पाक मुत्तफ़क़ किताब है, जो कॉमन किताब है, ये भी मानता है, अगरचे ये इसको कामिल नहीं मानता है, 30 पारों से आगे सर वो ये तो कामिल कुछ वाली बात को छोड़ दें, हर कोई नहीं। ये बात मैं लेके तो आता है, इस पे बात तो खामखा सुन ले, बात लंबी हो जाएगी। बात सुन ले। आप ये कुरान की बात कर रहे हैं, वहां तक मैं 6000 सुन रहा हूँ, लेकिन 6000 के बजाय 6000 के बजाय 17,000 तक आयात मानते हैं। लेकिन जो है कुरान मजीद उसको तो मानता है, जो हमारे पास मौजूद है। तो मैं कुरान पाक से दलील पेश करूँगा, अलयारी साहब ने भी कुरान पाक से दलील देना है। अगर वो कहे कि मेरे पास तो दलील कुरान पाक में है ही नहीं, तो देखिए पहले वो देखिए ऐलान करेगा बात कि कुरान पाक देखिए में बात इस ऐसी है देखिए जी, जी, बात ऐसी है कि कुरान जी, जिसके ऊपर नाजिल हुआ है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी। अगर उनकी सीरत से और उनकी हदीसों से अगर बात नहीं होगी, या मैंने उनके बता उनके मैंने बताया हमारे आले अहादीस। बैत से अगर बात नहीं होगी, तो उमर साहब, फिर कुरान को सामने रखने का फायदा क्या हुआ? वो तो ड्रामा बात हो गया सुनो मेरे हिसाब से। ये बात मैं सुनो लेमैन के कुरान हिसाब से, जाहिल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अहादीस अहादीस जो हमारे है, उस पे जरह और तादील और जरह की जो उसूल है वो तमाम के तमाम उस पे लागू हो रहे हैं। इनकी जो हदीस है खुद घर में बनाए हैं, अल-काफ़ी मल्ला हदीस के बारे यहज़ुरुल आप भी यही कह सकते हैं, ये भी यही कह हदीस सकते तो हैं कि नबी वो घर में अलैहिस्सलाम बने। के होते हैं। वो तो उसका ये तो सबूत भी देते रहे। हदीस हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौल फ़ेल को कहते हैं। ये हदीस इमाम जाफ़र तक ले जाते हैं, लेकिन अपने खुद साख्ता उन्होंने एक सनद बनाया हुआ है, वो हम बिल्कुल इनके साथ नहीं मानते। मुझे एक छोटी सी एक हदीस आप सुन लीजिए, आपकी एक हदीस
एक हदीस तो सुन लीजिए। एक मिनट, आप दोनों आपस में मुनाजरा ना करें। एक मिनट शेख साहब, आपका इद्दा क्या है? आप इद्दा क्या है आपका? पहले वही बात है, पहले आप अपना अकीदा तो सामने रखें मुफ्ती साहब, जो आप कह रहे थे। इद्दा क्या है? किस मौजू पे मुनाजरा होना है भाई? इद्दा अपना बताएं। पहले उसूल शेख साहब, उसूल सामने एक हदीस मुफ्ती पे साहब, से पेश मुफ्ती करता हूं। साहब, ये मुफ्ती हदीस साहब, की किताब है या गालिब की मुफ्ती साहब, किताब अल्लाह है? यारी साहब को सुन लें। मुफ्ती आप काफी देर से साहब, बोल रहे हैं मेरे से। आपका इद्दा क्या है? अभी किस मैं मौजू दिखाता मुनाजरा हूं किस कि मौजू पे अल-काफ़ी होना में है? है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे मुफ्ती में कि वो ओ ज़रा भाई, बिल जबर के कायल थे, नऊज़ु बिल्लाह। ये क्या हदीस है? नस्तजीर बिल्लाह, ये मैं नस्तजीर अपने बिल्लाह, घर ये में बनाया। मुझे आप नहीं जानते किसी बात को। शेख साहब, हदीस दिखा दूं? देखें भाई साहब, मुनाजरा करना जी, है अभी। मुनाजरा देखें, जी, जी, मौजू क्या है आपका? जी। इद्दा क्या है? मौजू ये है कि आपका अकीदा और रवाफिज़ के अकायद 12 अकायद में कुफरी और शिरकी है, जो कुरान पाक में पे सबसे पहले एक चलें अकीदा भाई, है सब पे तो बात नहीं इस्तिमदाद। हो सकती ना। आप कहते हैं कि एक शिया अकी मुशरिक हैं। आपका आपका अपना इस्त ताल्लुक किस फिरके से है? मैं ये नहीं कहता हूँ, कुरान कहता है कि शियों का और भाई जो आपका अकीदा है मैं दिखा ताल्लुक, दूँगा। देख वो तो मसला साहब, वो तो हर एक इद्दा करता है ना कि कुरान में आप काफिर हैं, कुरान में आप काफिर हैं। आपका दिखा क्या दूँगा। जी। मकतब क्या है? किस मकतब से ताल्लुक रखते हैं आप? इस्तिमदाद का जो मैंने कहा एक अकीदा बयान करूँगा इस्तिमदाद। शेख साहब, आप सलफी हैं, अहले हदीस हैं? मैंने पहले आपको बताया था, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं कि मैं देवबंदी अहले तो सुन्नत वल जमात एक देवबंद जुमले से में हूँ। जवाब दे दो, आपका मसलक क्या है? आपका देवबंदी, मजहब क्या है? देवबंदी है, देवबंदी। मेरा तो देवबंदी, मसलक अहले सुन्नत। जी, जी। देवबंदी हजरात इस्तिगासा को कुफ्र समझते हैं, यही बात है, ये कहना चाहते हैं। जो आप लोग बात सुन लीजिए, दरमियान में जो उमर साहब बैठा है वो फैसला, मैं जो बात कहता हूँ, जो जिस चीज़ पे मैं दलील माँगूँगा उस चीज़ पे आपने दलील देनी है। ऐसा ना हो कि आप मुतलकन निदा पे मुझे दलील पेश सर करें कि जो सर दलील वो और किताबों भाई से देंगे, साहब, जब वो आप किताबों से आपसे जो देंगे सवाल आप किया उसका ना, रेफरेंसेस पूछ लीजिएगा। जी, जी। आप मैं मौजू ठीक है, वाज़ेह करना चाहता हूँ। शेख मैंने साहब, आप कहते इस्तिगासा हैं का कि बात नहीं, इस्तिमदाद इस्तिमदाद, इस्तिगासा कुफ्र है। इस्तिमदाद, इस्तिगासा अलग चीज़ है, इस्तिमदाद लिगैरिल्लाह। वो जो अकीदा है शियों का, वो बिल्कुल अबू जहल का जो अकीदा था मुशरिकीन मक्का का, वही अकीदा अहले तशय्युई का सही, है। ठीक ठीक। और आपको पता है कि इस्तिमदाद जो है सिर्फ ये शिया नहीं करते, दूसरे मुसलमान भी करते हैं, आपको पता है? मेरे सामने शिया बैठा है जो उनका बड़ा मुहक्किक है, और अल-यारी साहब। शेख साहब, मैं शिया बैठा है जी। फिलहाल, लेकिन आप मुझे जवाब दे दें। आपके पाकिस्तान में अक्सरियत बरेलवियों की है, देवबंदी अक्सरियत नहीं है, शिया भी अक्सरियत नहीं है। मैं हिंदुस्तान मैं में भी इन अक्सरियत बातों बरेलवियों का की है। मुकल्लफ नहीं हूँ। मैं मौजू से मुकल्लफ हटकर नहीं पूछ रहा, सवाल का जवाब दे देना शेख साहब। क्या आपको पता है कि वो भी इस्तिगासा इस्तिमदाद के कायल हैं? मेरे पास जो बंदा बैठा है अल-यारी साहब, उनका इस अकीदा तरह का बात नहीं ये होगी। नहीं है इस्तिमदाद। सवाल का जवाब नहीं देंगे हम, क्यों? बात नहीं करेंगे आपसे। क्यों मैं तकफीरी बनी? मैं इसका उमर साहब, देखें, इसका आप मुफ्ती मतलब है साहब, चाहे कि मैं जाके बाद में तकफीरी। मुफ्ती शिकायत करें साहब, कि अल्लाह भाग गया, मुझे परवाह नहीं है। मैंने जो आपसे अच्छा सवाल किया 5 उसका मिनट जवाब दो। दे दो। उमर साहब 5 मिनट मुझे दें, 5 मुफ्ती इसको साहब, दें, मैं जो आपको कहना 5 कह दें। मिनट दे रहा हूँ, मैं आपको जी, 5 मिनट दूंगा। ठीक आप ठीक है, अपना पहले मुकदमा सामने रख लें, सामने बहस रखता हूँ। कहीं पे भी नहीं लेके जाइएगा, खुदा के वास्ते बात ठीक है, को पहले तरीके से समझा दें। ठीक है सर। 5 मिनट। टाइमर ऑन कर दें प्लीज, मेरे पास यहाँ नहीं है टाइमर की फैसिलिटी। अली भाई अभी तो देखें, ये थैंक यू। जब सवाल का जवाब नहीं देगा तो मैं अऊज़ु इससे गुफ्तगू बिल्लाहि नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मिनश्शैतानिर्रजीम, मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा आपसे। अच्छा, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। एक सेकंड मुफ्ती साहब, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं अल्लाह यारी इनसे साहब, आपका सवाल क्या है? मुफ्ती साहब, एक सेकंड सवाल मुफ्ती ये है, ये मुफ्ती सवाल साहब, बड़ा अहम है, मुफ्ती साहब, उसको सुनाई नहीं दे रहा। मुफ्ती साहब, और चुप करें मुफ्ती, आपसे सवाल है। मुफ्ती जब साहब, तक ये मेरे आपसे बात सवाल की का जा रही जवाब है। नहीं देंगे, वैसे चालाकी करेंगे, मैं मुनाजर नहीं करूंगा इनसे। उमर साहब आपने इन्होंने कहा ना, उमर साहब नहीं आप मैंने किस आपको तरह कहा, लेकिन सालिस उनकी है। बात सही है, वो वो पहले जाफरी सवाल साहब को कर रहे सामने थे। लाओ, मैंने जाफरी साहब एक को सेकंड सामने लाओ, वो आदिल है। आपने सबसे पहले आदिल से काम नहीं लिया, आपने फैसला किया कि 5 मिनट दे रहा हूं। अभी मेरे भाई आप अलहरी की मेरे सुन रहे भाई हैं। मेरे हाँ। भाई, जहां आप अदल की बात कर रहे हो, मैं भी अदल की बात कर रहा हूं, क्योंकि पहले वो सवाल कर चुके थे। मुझे तो अगर आप उन्होंने पहले पहले आते थे सवाल ना माफ किए नहीं, होते, वो जाफरी देखिए साहब को मेरी दिया बात है, सुनिए, जाफरी साहब। एक सेकेंड हजरत, एक सेकेंड मुफ्ती साहब, प्लीज प्लीज प्लीज, मुफ्ती साहब ठंडे हो जाएं, पानी पी लें, थोड़ा सा ठंडे हो जाए, बात को सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखिए ठंडा हम हूं। यहाँ पे लड़ने नहीं बैठे और हम लड़ाई करवाने नहीं बेशक बैठे, बेशक हम यहाँ बेशक। पे बात करने बैठे हैं। खुदा के वास्ते प्लीज ठंडे हो जाएं। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि पहले सवाल अल्लाह यारी साहब कर चुके थे, तो सुन्नत जी, के लिहाज से वो पहले कर चुके हैं, उनको जवाब नहीं मिला, तो वो जवाब मिलना जरूरी है। अगर वो नहीं मिलेगा तो बात कंटिन्यू नहीं हो अच्छा सकती, अच्छा उनके लिए अलहरी भी साहब ना बदनज़री बताएं। हो जाएगी। उमर साहब ठीक है, जो आप जवाब दे रहा हूँ। अलहरी साहब ने जो सवाल किया आप बता दें कौन सा सवाल है। अलहरी साहब ना बताएं, सर आप नहीं, मैं बताएं। नहीं बताऊंगा सवाल, अल्लाह यारी क्या साहब नहीं एक एक सवाल करके हो, पूछ टाइम लेंगे। जाया कर रहा है। सर एक अगर सेकंड सवाल मुफ्ती किया होता साहब, तो आपको पता होता ना। मुफ्ती साहब
مفتی صاحب پلیز تھوڑا سا سن لینا، مفتی صاحب پلیز میرا ٹھنڈے ہو بھی جائے نا سن بھائی. لیں الیاری صاحب، میرا وقت بھائی ضائع میں کر آپ رہے کی ہیں. سن رہا ہوں، اگر سوال میرا کیا ہے بھائی میں تو آپ آپ کی سن رہا دوہرا ہوں، کوئی دیں. ٹرین تھوڑی بھاگی جا رہی ہے. آپ دوہرا دیں، کون سا آرام سوال سے ہے میں مفتی جواب صاحب، دوں؟ دوہرا دیں. مفتی صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں. مفتی صاحب ایک سیکنڈ دیتے نا. نہیں عمر مفتی صاحب صاحب ایک دوہرا دیں، سیکنڈ عمر ٹھنڈے ہو صاحب. جائیں، خاموش ہو جائیں سر. ایک بندہ بات کرے گا تو بات جائے گی نا آگے. اچھا دوہرائے، عمر یاری صاحب صاحب، دوہرائے سوال، میں جواب دوں. کون سے سوال میں کا اللہ جواب یاری دوں؟ صاحب سے پہلے عمر، سوال کر رہا ہوں. میں پہلے اللہ یاری صاحب سے سوال دہرانا اچھا چاہ ابھی رہا ہوں تک کیا نہیں کیونکہ ہے مجھے تو خود کیوں یاد نہیں روکا ہے، آپ نے؟ میرا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے یار بھائی. یہ تو غلط پلیز. بات ہے. اللہ یاری صاحب سوال نہیں کرے، غلط میں نہیں، میں جواب آپ دیتا کو ہوں. سچ بتا رہا ہوں. آپ کو ایک آپ انسان سن کی لو سر، بات جواب آپ میں اگر سن سوال رہے سن ہوں. لینا. ہاں؟ مولوی صاحب، مفتی صاحب جی دیکھیں، مفتی اللہ صاحب یاری اب صاحب آپ ٹھنڈے ہو سوال جائیں. کیجیے. دیکھیں بھائی صاحب، جی لوگ سن رہے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کے بات کاٹنے میں بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو آپ میری بالکل سوال اچھی طرح سے سن لیں. مفتی صاحب، اگر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اگر آپ نے اعراض کیا، کوئی بہانہ بنایا، جواب کا ڈائریکٹ صحیح جواب نہیں دیا، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. آپ چاہیں جتنا بھی وہاں پہ انٹرنیٹ میں کلپ بنا دیں کہ لائری بھاگ گیا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ غیر کے اللہ فضل. سے غیر جی اللہ سے استمداد کرنا شرک ہے، جی جی اور یہ شیعوں کے کفر کی دلیل ہے. آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ شیعوں کا کوئی متمیز، کوئی منفرد خاصیت نہیں ہے کہ صرف شیعہ ہی استمداد کرتے ہیں غیر اللہ سے. آپ کے پاکستان میں، ہندوستان میں اکثریت بریلوی طبقے کا ہے، وہ سب کے سب یا رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لیتے ہیں، اموات سے، اپنے پیروں وغیرہ سے استمداد لیتے ہیں. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو دلیل لایا ہے یہ صرف شیعوں کے کفر کی دلیل نہیں بنتی، پورے پاکستان کی، بلکہ پورے عالم اسلام کی، کیونکہ دیوبندی اور بلکہ دیوبندی بھی استمداد کرتے ہیں. اس طرح نہیں کہ دیوبندی جی نہیں جی کرتے، صرف سلفی حضرات استمداد نہیں کرتے. ان سب کی کفر کی دلیل بنتی ہے. بہرحال آپ کو پتا ہے کہ یہ شیعوں کا نہیں ہے، بہت سارے فرقے ہیں جو استمداد کرتے ہیں. صحیح ہے؟ جی جواب سن لیجئے. الیاری صاحب، آپ کو خوب معلوم ہے کہ یہ جو استمداد آپ لوگ کرتے ہیں یہ بالکل ایسا کفر شرک ہے جو ابو جہل کر رہا تھا مشرکین مکہ. لیکن آپ کے ساتھ جو جماعت ہے، لوگ ہیں، یہ آپ سے ادھر ادھر ہو جائیں گے، اس لیے آپ مان نہیں رہے. میں جواب دے رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جو شیعہ لوگ، اہل تشیع جو استمداد کرتے، دنیا بھر میں جو بھی آپ کے متعلقین ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان نہیں کہا ہے، مشرک کہا ہے. اور اسی استمداد کو جو آپ شیعہ لوگ کرتے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم تو عبادت نہیں کرتے، صرف مانگتے ہیں اللہ کی طرف کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. میں آیات پیش کروں گا لیکن مجھے وقت دے، جواب دے دیا. ابھی مجھے 5 منٹ وقت دے کہ میں شروع ہو جاؤں اپنا دعویٰ پیش تو کروں. مجھے جو سمجھ آئی آپ کی بات سے، آپ نے کہا کہ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث یہ شیعوں کے متعلقین ہیں، شیعوں کے مرتبطین ہیں، یہ بھی استمداد نہ کرتے ہیں، یہ سب مشرک ہے. آپ نے یہی کہا؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا اگر اہل تشیع حضرات آپ کے متعلق یعنی آپ کی طرح عقیدہ نہیں ہے تو ان کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ جیسا جس کا عقیدہ ہے، اگر وہ بریلوی ہے، آپ جیسا عقیدہ ہے شرک کا، اگر وہ بریلوی ہے، شیعہ اگر کی ہے، بات نہیں کرتے بھائی، استمداد تو کرتے ہیں نا. یہ تو استمداد آپ کا یہ سب کو نظریہ ہے پتہ نا مفتی صاحب، یہ تو آپ کا نظریہ ہے مفتی صاحب، استمداد یہ تو تو آپ کرتے ہیں اپنا نا سب. نظریہ دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ شیعوں کی طرح، روافظ کی طرح، جس طرح کی جو آپ کے کل آج آپ کہہ رہے تھے کہ استمداد نہ کرنا یہ گناہ ہے. اگر استمداد آپ کی طرح جس کا عقیدہ ہے، اگر بریلوی ہے، اگر اگر کے دیوبندی ہے، بات نہیں چلتا اگر نا، اہل اگر پہ حدیث، بات نہیں چلتا، کیا جملہ تو جواب آپ شرطیہ کا نہ بولیں نظریہ نا. ہو گیا نا سر، وہ اگر کو کرتے تو ہیں، پروو کرنا استمداد پڑے گا نا. کرتے ہیں بھائی، استمداد کرتے ہیں بھائی. اگر شیعہ استمداد استمداد کرے تو کرتے ہیں. شرک ہے، بریلوی کرے تو شرک نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے اپنا عقیدہ آپ لوگوں کو واضح کرے کہ شیعہ صحیح ہے، مشرک نہیں صحیح ہے. ہے. بات یہ ہے کہ تاکہ جو آپ کے آپ، سننے لیکن آپ والے ہیں، سامعین تکفیر حضرات ہیں صرف شیعہ دنیا کی بھر کر رہے سے. ہیں نا شیخ صاحب. آپ ہاں؟ صرف شیعہ کی تکفیر، آپ صرف شیعہ کی تکفیر کر رہے ہیں. آپ کو پورے عالم اسلام کی تکفیر کرنی چاہیے، کیونکہ سب استمداد کرتے ہیں سوائے وہابی کے. مناظرے کا طریقہ یہ ہے کہ خصم کے خلاف مناظرے کا تھا. آپ کو طریقہ یاد نہیں، انٹرنیشنل مناظرے بنے ہوئے ہوں. آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو مدعی ہوگا، جو مدعا علیہ ہوگا، اس کے عقیدے کے مطابق میں دلیل دوں بالکل گا. بالکل. لیکن آپ جو شرک کی دلیل لا رہے ہیں نا، یہ صرف شیعوں کی شرک کی دلیل نہیں بن رہی، یہ پورے اہل قبلہ کی شرک کی دلیل ہے، سب مسلمانوں سوائے وہابی کے. وہ تو سب مسلمان سن لیں گے کہ قرآن پاک نے کس کو کہا ہے، کس پہ حمل ہو رہا ہے، کس پہ صادق آ رہا ہے. نہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، مسلمانوں کو جانتے ہیں کہ مسلمان کے تمام فرقے عمر استمداد بھائی، کرتے ہیں. آپ یہ الیاری سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، کرنا ہم بالکل بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، اچھا، میں سن رہا ہوں بیچ میں. کوئی ماشاء بھی اللہ، بڑے بھاگنے کی عادل کوشش نہیں بندے. کر رہا یہ سر. موضوع سے ہٹ کر کیوں بات کر رہا ہے؟
موضوع سے نہیں ہٹ کر ابھی تو کیوں بات موضوع ہے؟ شروع بھی نہیں ہوا موضوع تو میرے آپ نے بھائی، انتخاب اچھا کیا میں نا، ابھی تو موضوع آپ نے انتخاب کیا. انہوں نے آپ مجھے سے ایک دے سوال کیا ہے، انہوں نے آپ اچھا سے ایک سوال کیا ہے، اس کے سوال کا آپ نے جو جواب دیا ہے میں اس نے سے وہ جواب جواب دیا ہے. نکال رہے ہیں، اچھا اگر اس سے اس وہ کو جواب میرا نکال رہے ہیں. دیکھیں آپ نے ایک بات کہی ہے جواب مفتی سن لے، صاحب، آپ نے جواب کہا سن لے جو الیاری صاحب، شیعہ کرتے ہیں، الیاری آپ صاحب نے کہا جواب جو سن لے. شیعہ کرتے ہیں وہ غلط ہے، جو باقی کرتے اچھا ہیں وہ غلط نہیں ہے. جعفری صاحب میں جواب دے رہا ہوں. میں نے جو جواب دیا ہے اگر یہ کامل جواب نہیں ہے، الیاری صاحب کو پسند نہیں ہے تو اس کو ٹکرا دے، لیکن یہ اپنے پسند کی فرمائش بات کو بتا ناپسند دے. کی نہیں ہے، وہ تو اپنا چلیں ٹھیک آگے ہے، بڑھتے ہیں، نظریہ آگے سامنے بڑھتے لوگ کو ہیں. پسند علی نہیں ہے. عمر بھائی، میں نے غلط مفتی جواب صاحب، دیا، لوگ سنیں گے. انہوں نے صحیح مفتی دلیل کا صاحب، جواب نہیں دیا، لوگ سنیں گے. اچھا ایک میری کام کریں، شکست کھول دیں گے. اللہ یاری صاحب آپ کو قبول ہے میں ان کو ابھی 5 منٹ دے دوں، جو یہ بات کر رہے ہیں نا ہاں وہ ہاں 5 ہاں منٹ میں اب کریں. ایسا بس کرو، میں ایک الیاری جملہ صاحب عرض سے کرتا پوچھو ہوں، نا. ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ شیخ صاحب کو بسم پتہ ہونا اللہ. چاہیے کہ یہ کہتے ہیں شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ استمداد کرتے ہیں. تو یہ استمداد صرف شیعوں کی ایکسکلوسو، صرف شیعوں کی خاصیت نہیں ہے، اور دوسرے فرقے بھی یہ کام کرتے ہیں. تو یہ صرف شیعوں کو جو تکفیر کر رہے ہیں، اس دلیل سے دوسروں کی بھی تکفیر ہوتی ہے سوائے ان کے اپنے فرقے کی جو وہابی حضرات ہیں. صرف عرض یہ کرنا تھا، باقی یہ بسم اللہ کریں. بسم اللہ. آپ کے پاس 5 منٹ ہے حضرت، پھر موضوع یہ طے ٹائمر پایا، شروع میں ہو جو جائے سمجھاؤں نا، جیسے اگر میں صحیح سمجھاؤں، موضوع یہ ہے استمداد کرنا شرک ہے، اس پہ یہ قرآن سے دلیل لائیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب صحیح ہے. ٹائمر شروع ہو جائے تب بات کیجیے گا حقانی صاحب پلیز. جی سر، بسم اللہ. ٹائم شروع کرے پھر مجھے بتا دے کہ ٹائم شروع ہوا شروع ہو گیا بھائی، ٹائمر لگا دیا. بسم اللہ. ہے. نحمده ونصلي على رسول الكريم، ما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ ایک چیز الرحمن عرض ہے آپ سے الرحیم. شیخ صاحب، میں ٹائمر لوگ دیتا ہوں. شیخ صاحب میں آپ کو 3 آیات کی اجازت دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں ساری رات آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. 3 جو آپ سے سب سے مضبوط آیتیں ہیں کہ اس سے استمداد کرنے کا شرک ثابت ہوتا ہے، آپ اس کو چھیڑیں، ذکر کریں، اس باری، اگلے باری میں ان کا جواب دوں گا. اس سے مزید میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا اس موضوع پر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیونکہ اس مسئلے میں پر نے کہا شرک کے موضوع پر ایک میں نے گھنٹہ، بہت بات کیا. یہ ٹائم روکو عمر صاحب، ٹائم ٹائم روک جا رہا ہے، ٹائم روک لو. رک جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اچھا الیاری صاحب سن لیجئے ہوں. کہ میں نے آپ کو 1 گھنٹہ دے رہا ہوں، 1 گھنٹہ میں 1 5 گھنٹے منٹ آپ میں سے بات گفتگو کروں. کریں گے جی، ہمارا بھی یہ مقصود ہے. 1 گھنٹہ آپ سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں کریں گے. صحیح ہے؟ 1 گھنٹہ. اچھا صحیح. اس بسم اللہ. گھنٹے کے اندر میں 1 آیت پیش کروں، 2 پیش کروں، آپ نے اس کا پہلے جواب آپ دے کے دیں. آپ کی پاس 5 مرضی، منٹ آپ ہیں. 1 گھنٹے میں آیات پیش کریں. بسم اللہ کریں. بس اصولاً 1 یہی گھنٹے ہونا بات چاہیے ہوگی. کہ پہلے 5 منٹ میں آپ ایک ہی آیت پہ بات کریں، کیونکہ پھر 3 آیت ایک ساتھ نہ لے کے جائیں. آ جائیں، بسم اللہ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استمداد کا عقیدہ، اسی طرح تکفیر مسلمان اور صحابہ کا عقیدہ، اہل بیت حقیقی کی تکفیر کا عقیدہ، امامت معصومیت کا عقیدہ، تہمت ازواج کا عقیدہ، 12 اماموں کا رتبہ انبیاء کے برابر یہ عقیدہ، بدع کا عقیدہ. کئی عقائد ہے اہل تشیع کے کہ وہ قرآن کے مطابق شرک ہے اور کفر ہے. لیکن میں سب سے پہلے استمداد پہ بات کروں گا. شاید الیاری صاحب مجھے پھر موقع دے اس گھنٹے کے بعد کسی آئندہ ہفتے کے لیے، تو کسی اور اہل تشیع کی کسی اور عقیدے پہ بات کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اہل تشیع قرآن کے مطابق مسلمان ہے کہ نہیں. اگر وہ اپنا اسلام ثابت کرے، مسلمان کے اندر داخل ہو جائے، تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ مسلمانوں کے عقائد، صحابہ کرام کے عقائد، اسی طرح جو پرسوں کہا تھا تراویح، ان مسلمانوں کے اندر جو اختلاف ہے اس پہ بات کر سکتا ہے. اگر یہ اپنا اسلام ثابت نہ کر سکا قرآن کے مطابق، تو الیاری کے لیے قطعاً اجازت نہیں کہ وہ اسلامی شعائر پہ، اسلامی ارکان پہ، اسلامی عبادات یا اختلاف پہ بات کر سکے. کیونکہ ہندو کو قطعاً اجازت نہیں ہے، مشرک کو قطعاً اجازت نہیں کہ وہ مسلمانوں کے درمیان اختلافی بات یا مشاجرات صحابہ پر بات کر سکے. تو اللہ جل جلالہ سورہ حج آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. اور یہ مشرک اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ الیاری کو یہ بات معلوم ہے، اس بات پہ ٹائم اس نے وقت ضائع نہیں کرنا ہے کہ عبادت بھی، دعا کرنا، کسی سے مدد مانگنا، یہ بھی دعا ہے.
جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا بھی عبادت ہے، اللہ یاری اس کو مانتا ہے اور خالص عبادت ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اور مشرک اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ اللہ جل آیت دوبارہ جلالہ پڑھیں نے شیخ صاحب، قرآن میں کہیں آیت بھی دوبارہ پڑھیں اور سورت بھی دوبارہ بتا دیں پلیز، سورت کا نام بھی بتا دیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 71 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا 71 لَمْ انگلش میں بتا دیں گے سر، 71 انگلش میں بتا دیں گے پلیز۔ 71 71 تھینک یو ویری مچ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور یہ مشرک رافضی شیعہ ان من دون یہ اللہ آپ کی اپنی عبادت، طرف سے لگا رہے ہیں الفاظ، یہ الفاظ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں، الفاظ نہ لگائیں، آپ قرآن کا ترجمہ آیت بآیت کریں پلیز۔ یہ میرا الزام ہے، یہ میرا نہیں الزام یہ ہے غلط عمر لگا بھائی، رہے ہیں نا آپ الزام، تو پھر یہ تو میرا بات ختم ہو الزام جائے ہے۔ گی یہیں پہ۔ اگر یہ میرا الزام کفر ہے، اگر یہ اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں، میں تو التزام نہیں کر رہا ہوں۔ چلے بسم اللہ کیجیے، بسم عمر اللہ صاحب کیجیے، بسم اللہ درمیان میں کیجیے۔ وہ نہیں ڈسٹرب نہ آئی کریں۔ ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کیجیے گا سر، میں صرف بات شکریہ۔ کر رہا، آپ شروع کیجیے، بسم اللہ۔ یہ رافضی اہل تشیع اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں اس پہ کوئی دلیل اتاری نہیں ہے، سلطانہ اس پہ کوئی دلیل اتاری نہیں کہ اس کی عبادت کرو اللہ کے سوا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایک اور جگہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے سوا عبادت کرتے، وہ کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے مولا ہیں۔ اللہ فرماتے کہ مشرک لوگوں کا اللہ نہ اور کوئی مولا ہو سکتا ہے، نہ ولی ہو سکتا ہے، اور نہ نصیر مددگار ہو سکتا ہے۔ اور سن لیجئے دعا کے بارے میں، قرآن سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر تم ان سے دعا کرو، ان تدعوہم، اگر تم یہ غیر اللہ سے دعا کرو، لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری دعا نہیں سنتے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور بالفرض ما محال سن لے تو یہ تجھے جواب نہیں دے سکتے، تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا جو امام ہے ان کے جو دین سے استمداد کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں ان کے شرک سے انکار کریں گے، وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ جل جلالہ وہ ہے جو خبر رکھتا ہے۔ جو استمداد کا عمر صاحب جو ان کا عقیدہ ہے، اس میں صرف ایک شرک نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے علم غیب بھی ثابت کر رہا ہے، علم غیب اور غیر سر اللہ۔ میں ایک بات، آپ کا ٹائم ویسے ختم ہو گیا ہے مولانا مفتی صاحب، میں ایک چھوٹی سی بات اللہ یاری صاحب کے لیے بھی تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی میرے خیال سے، کیونکہ آپ نے جس آیت کا ذکر کیا نا 71 کا، اگر آپ اس پہ 68 آیت پہ چلے جائیں اور اسی کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں، پڑھ دیں، تو آپ کو آپ کے سوال کا خود جواب مل جائے گا۔ اچھا پھر علیاری صاحب کو سائٹ پہ کر دے، آپ جواب دیجیے۔ نہیں میں بالکل سائڈ پہ کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں باخدا وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کی جو دلیل لے کے آئے وہ غلط لے کے آئے ہیں۔ سر میں پڑھ دیتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا۔ ٹائم شروع کریں نہیں ٹائم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹائم کی کوئی ضرورت، 3 آیتیں تو پڑھنی ہے اب ٹائم کے بھائی، اندر ٹائم کی جواب دیں۔ جواب اللہ یاری صاحب دے رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ سر قرآن ہے، پلیز خدا کے واسطے، تو ٹائم شروع قرآن یہ کریں، میں نے قرآن کھولا پڑھو، سر، یہ میں نے قرآن کھولا، ٹائم دیکھ لیں۔ شروع کرو۔ علیاری مجھے صاحب ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، میں اب کوئی بھائی 3 آیتیں پڑھنی ہے، 30 سیکنڈ ہے، 30 سیکنڈ، میں نے قرآن 30 پاک سیکنڈ پیش اور کیا ٹائمر ہے، لگائیں گے تب تک میں پڑھ چکا اس ہوں۔ میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ ایسا سے کچھ دعا بھی نہیں کرنے ہے، کا، وہ ایسا دلیل کچھ بھی دیتا، نہیں ہے، میری بات کو سن وہ لیں، دلیل دیتا۔ خدا کے واسطے میری بات کو سن لیں۔ اللہ یاری صاحب آپ شروع کر دیں، بے شک 68 علیاری نمبر صاحب یہ کس ترجمہ چیز دیتا ہے؟ شروع اس کا کر دیں، پہلے وہیں سے ان جواب کا دیں۔ جواب موجود ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ بسم اللہ مناظرہ الرحمن خراب کرنے کے لیے بیٹا ہے۔ شیخ علیاری صاحب صاحب اس کا جواب تو دے، پہلے اس جواب دے، یہ عمر صاحب کو کیوں بیٹا ہے؟ میں بھائی مجھے جو بات غلط لگے گی میں پہلے بیچ میں روکوں گا نا، علیاری صاحب میں بھی سے تو پوچھ رہا ہوں، مسلمان ہوں، علیاری چاہے میں صاحب بے شک یہ عمر صاحب کا جواب مسلمان دے تو ہوں کہ گا یہ نا آپ سر۔ کو کیوں بیٹھایا ہے؟ یہ مناظرہ خراب کرنے کے لیے بیٹھایا ہے۔ چلیں جی، چلیں کوئی بات نہیں، میں علیاری آپ صاحب سے بخش، پوچھ رہا ہوں، آپ میں کریں، آپ سے کریں، کوئی بات مناظرہ نہیں، نہیں کر کوئی رہا، بڑی میرے بات سوال کا جواب دو علیاری صاحب۔
عمر کے بارے میں اللہ یاری جواب صاحب کی باری کیوں ہے، بیٹھا ہے؟ اللہ صاحب کو بات کرنے دیں مفتی صاحب پلیز. نام عمر رکھا ہے، عدل نہیں ہے ان کے پاس. عمر نہیں کی میرا طرح نام عدل عمر ہے الحمدللہ رب العالمین، اور عقل بھی ہے عدل نہیں ہے، نام ہے الحمدللہ رب. اسم و مسمى نہیں ہو. اللہ یاری اس کا بسم اللہ جواب جی بھی جی صاحب، کس لیے بیٹھا ہے؟ شروع کرو. اجازت دیں میں شروع کروں شیخ صاحب، بسم شروع کروں. اللہ بسم اللہ شروع کرو. بسم اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں اس لیے کہ شیعہ جو ہیں استغاثہ کرتے ہیں. انہوں نے جو آیت پڑھی ہے میں اس کا آیات آپ کو سناتا ہوں. اس میں آیا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں یہ نہیں ہے کہ شیعہ کافر ہیں. اس میں آیا نمبر 72 ہے سورہ مبارک حج میں. آیا یہ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. مشرکین اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں. الحمدللہ شیعہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرتے. ہم جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کی عبادت کرے، اس کے لیے نماز پڑھے، اس کے لیے سجدہ کرے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. مدد لینا کسی سے، اس کی عبادت کرنا نہیں ہوتا. ابھی ہم نے مدد لیا ہے عمر موتی والا بھائی سے لندن سے، وہ زحمت فرما رہے ہیں، مدد لیا کہ آپ ماڈریٹ کریں. میں نے عمر بھائی کو نہ رب سمجھایا، نہ اپنا بھگوان سمجھایا، نہ میں نے ان کو اپنا خدا سمجھایا، نہ میں نے ان کی عبادت کی. استمداد کرنا، کسی سے ہیلپ لینا، اس کی عبادت کرنے کے مترادف نہیں ہے. انہوں نے شروع میں جو حدیث پڑھی ہے کہ میرے اصحاب کو گالی نہ دو، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اصحاب کو گالی دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی اپنی کتاب سے، ایک کتاب المصدق علی الصحیحین للحاکم یہ النیسابوری موضوع جزء سے ثانی باہر جا رہا ہے عمر. چاپ دار الفکر. یہ نہیں نہیں، موضوع آپ سے باہر موضوع جا آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس کا جواب ہے. آپ موضوع نے جو نہیں ہے، حدیث ان کا پڑھی ہے اس کا ٹائم ہے، جواب. ان کا ٹائم ہے، آپ میں بیچ نے میں نہ بولیں سر. میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، بیچ میں دلیل کے طور پہ نہیں شیخ پڑھی. صاحب، میں نے شیخ صاحب صاحب، پڑھنے دو. پڑھی. مفتی صاحب یہ مفتی سن صاحب 2009 میں پڑھیں گے. چھپی ہے، ملاحظہ کریں. مفتی یہ صاحب صفحہ بیچ میں نمبر نہ بولیں. 458 ہے. یہ اس کو موضوع سے حدیث کو باہر نقل کرنے جا کے رہا ہے. بعد میں فرماتے ہیں حدیث صحیح علی الفاظ شرط نہیں جائے شیخین. سر، آپ کو میوٹ کرنا پڑ یہ جائے گا. حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے بشرط ٹھیک ہے. بخاری مسلم. حدیث نمبر 3377 وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری و مسلم. ذہبی نے تلخیص المستدرک میں اتفاق کیا کہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم. ابو ہریرہ سے روایت ہے، حدیث بشرط بخاری مسلم ہے. قال علی عمر نے مجھ سے کہا یا عدو اللہ و عدو الاسلام، اے اللہ کے دشمن اور اسلام کے دشمن، خنت مال اللہ، تو نے بیت المال میں خیانت کیا. تو اس کے بعد اس نے مجھے جو گالی دی ہے، اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں، میں عدو الاسلام عدو اللہ نہیں ہوں، میں نے خیانت بھی نہیں کیا. تو اس نے مجھے غرمنی 12,000، اس مجھ سے زبردستی 12,000 درہم یا دینار اس نے مجھ سے زبردستی جرمانہ لے لیا. اس کے بعد مجھ سے کہا کہ آ جاؤ تم دوبارہ میرا گورنر بنو کچھ عرصے کے بعد. میں نے کہا میں کیوں گورنر بنوں؟ ان یضرب ظہری، تاکہ تم مجھے دوبارہ مارو، وان یشتم عرضی، تاکہ تم مجھے گالی دے دو، ان یؤخذ مالی بالضرب، اور تم مجھے مار کر میرے پیسے بھی مجھ سے لے لو. تو اس حدیث میں واضح طور پر ہے کہ جس نے صحابہ کو گالی دی ہے اس کو عدو اللہ، اللہ کا دشمن، اور یہ صریح ہے تکفیر میں. کسی کو عدو اللہ کہنا یہ صریح ہے تکفیر میں. اس کی تکفیر کی، گالی دی، اس کو مارا بھی، اس سے پیسے بھی چینے. وہ عمر بن الخطاب ہے اور آپ کہہ رہے تھے عمر بھائی کے پاس انصاف نہیں ہے. نام عمر ہے، انصاف نہیں ہے. انصاف تو اس کے پاس نہیں تھا جس نے ابو ہریرہ سے پیسے لیے تھے زبردستی. یا ابو ہریرہ کو مان لو کہ چور ہے، یا کہہ دو کہ عمر بن الخطاب نے انصاف نہیں کیا. اب یہ کہ عدو اللہ کسی کو کہنا یہ تکفیر ہے، یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ، من کان عدوا للہ فإن اللہ عدو للکافرین، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو اللہ کا دشمن ہے اللہ کافرین کا دشمن. اس کا جواب اللہ نے صریح کہہ دیا کہ بھئی جو اللہ کا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. اب جو شخص تکفیر کرتا ہے نا کسی کے، عدو اللہ بولتا ہے، یا تو وہ خود کافر ہے یا واقعاً وہ شخص کافر ہے. یہ بھی آپ کے پاس صحیح حدیث ہے. یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 58 میں. آپ نے خود کہا لا تسب اصحابی، آپ نے خود حدیث پڑھی ہے نا، میں نے موضوع سے تو نہیں نکلا نا. موضوع نے یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے شروع میں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو. یہ ملاحظہ کریں، یہ حدیث ہے مسلم کی حدیث نمبر 121 ہے، من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ وليس كذلك الا حار علیہ. جو شخص کسی کو کافر کہے یا عدو اللہ کہے، بات ایک ہی ہے. چاہے کسی کو آپ کہہ دو کافر یا کہہ دو اللہ کا دشمن. اللہ کا دشمن واضح ہے. اگر مجھے پیغمبر سے دشمنی ہے، قرآن سے دشمنی ہے، تو میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا بھائی. جس کو اللہ سے دشمنی ہے، اللہ ہی سے وہ دشمنی رکھتا ہے، اس کے دل میں بغض ہے اللہ کا، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ جو کسی کو کافر کہے یا عدو اللہ کہے، بات ایک ہی ہے. ولیس کذالک، اور وہ شخص کافر نہیں، عدو اللہ نہیں ہے، حار علیہ، وہ شخص خود کافر ہے. شیخ صاحب حدیث صحیح بشرط البخاری و بشرط مسلم.
کہ عمر صاحب نے ابو ہریرہ کو عدو بولا ہے، تو یا مان لو کہ واقعا ابو ہریرہ اللہ کا دشمن ہے، کافر ہے، اور ساری بخاری مسلم کی احادیث باطل ہے کیونکہ اکثر احادیث ابو ہریرہ کی ہیں، یا یہ مان لو کہ خود عمر صاحب کافر ہیں۔ آپ نے جو حدیث لایا کہ جو آیت پڑھی ہے کہ کافر جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، وہ ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتا جی۔ آپ نے الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ کافر کون ہے جی۔ ہاں کافر کون ہے بتاؤ جی۔ ٹائم پورا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علیاری صاحب بات سن لے اس حدیث کا، بھائی اگر وقت رہا تو میں آخر میں جواب دوں گا۔ میں نے خطبے میں حدیث پڑھی اور آپ سے جو سوال پوچھا تھا، جو 2 آیات پڑھی، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ اگر میں عمر سے ما تحت الاسباب مدد لوں تو یہ مدد ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک مدد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے، اور ایک مدد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منع کیا ہے۔ تو مدد 2 قسم کے ہے، ایک ہے ما فوق الاسباب، ایک ہے ما تحت الاسباب۔ ما تحت الاسباب کی مثال یا اس کی کوئی دلیل مجھے نہ دے، وہ میں مانتا ہوں کہ تحت اسباب کے تحت اگر ہو وہ مدد تو لی جا سکتی، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جس سے اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا ہے وہ ما فوق الاسباب ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ لوگ یا علی مدد ندا کرتے ہیں، وہ ندا نہیں کہ میں ابھی آپ کو ندا کروں، آپ بس قریب ہو آپ کو ندا کروں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے پکارتے ہو، اس میں 3 قسم کے شرک ہے، اس کا جواب دے۔ ایک یہ کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے علم غیب ثابت کر رہے ہو، علم غیب غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا کفر ہے، شرک ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اللہ جل جلالہ کی جو سمع اور بصر، سمیع اور بصیر کی جو صفت ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ثابت کر رہے کہ وہ ہمیں دور سے سن رہا ہے، پکار رہا ہے، علم غیب بھی اس کے لیے ثابت کر رہے۔ اور یہ کہ وہ ما فوق الاسباب، بغیر اسباب کے، جس طرح اللہ جل جلالہ بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ خالق ہے، یخلق ما یشاء خلق کرتا ہے، اور انسان کاسب ہے جو بغیر اسباب کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے کہا کہ ہم عبادت نہیں کرتے، اسی طرح مشرکین مکہ ابو جہل نے کہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ بتوں سے مدد نہ مانگو، وہ جس طرح آپ شبیہ بناتے ہو، مشرکین مکہ نے بت بنائے تھے، ود سواغ یغوث، یہ نیک لوگ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے، کئی روایت اس طرح ہے، لیکن تھے نیک لوگ، ان کے شبیہ بنائے تھے، بت بنائے تھے، وہ صرف اور صرف مانگتے تھے، ان کی سجدہ نہیں کرتے تھے، ان کو رکوع نہیں کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما كان صلاتهم عند البيت الا مقام وتصدیہ، یہ خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو فرمایا کہ ان سے دعا نہ کرو، ان سے مانگا نہ کرو۔ جس طرح مکہ کے مشرکین کفر کرتے تھے، اسی طرح یہ اہل تشیع کفر کرتے ہیں۔ دوسری آیت سن لیجئے، جو جواب آپ نے دیا یہ ابو جہل نے بھی دیا تھا۔ سورہ ہے، سورت سن لیجئے، دیکھ لے، یہ سورت سورہ سورت کا نام الزمر آیت نمبر 3، سورت الزمر آیت نمبر 3۔ جب ابو جہل سے کہا، مشرکین مکہ سے کہا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کے سوا کسی غیر اللہ سے نہ مدد نہ مانگ، ما فوق الاسباب، تو انہوں نے کہا کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم نے تو کوئی عبادت نہیں کی، ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگ ہے، ليقربونا الى الله زلفى، ان کی وجہ سے ہم وسیلہ مانگتے ہیں، اللہ کی قریب ہونا چاہتے تھے۔ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ اللہ کے نزد ہماری سفارش کرتے ہیں۔ یہ دعا کی وجہ سے کہ وہ غیر اللہ سے ما فوق الاسباب، جس طرح کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مجھے بچے دے، یا علی مجھے رزق دے، یا علی مدد میں سب کچھ شامل ہے، مطلق بولتے ہو، یا علی مجھے نوکری دے، روزگار دے، سب کچھ دے۔ اگر آپ کسی کو سامنے سے جو اسباب کے تحت اگر کسی سے کچھ مانگے تو اس کا کوئی گناہ نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ آگے اللہ جل جلالہ فرماتا ہے سورہ اعراف میں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے سوا شرک کرو، ما لم ينزل به سلطانہ، اور اللہ نے قرآن میں دلیل نہیں اتاری۔ اللہ نے فرمایا نہیں کہ اللہ علی رضی اللہ سے مانگو یا امام سے مانگو، اس پہ کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، ادھر ادھر کی بات کرتے ہو، صحابہ پہ آ جاتے ہو، لیکن
وہ اپنے شرک پہ جواب نہیں دے سکتے. سلطان یعنی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریک کیا ہے. یہ رزق دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وہ ہے, ولی ہے, یہ امام ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. وہ دکھاؤ, اس پہ دلیل دکھاؤ. اللہ فرماتے ہیں اس پہ دلیل دکھاؤ. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میں نے اس کو سب کچھ دیا یا شریک کیا ہے, رزق دیا ہے ما فوق الاسباب کے لیے, امداد میں نے شریک کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے کوئی وہ دلیل نہیں اتاری ہے. ایک اور آیت ہے, سن لی, آیات کی جواب دے اور غیر ضروری, اور حدیث کا جواب دوں. جی آپ اگر ختم آپ ہے. وقت دیتے تو حدیث کا حدیث کا جواب دوں. جواب دے دو. آپ کے لیے 5 اس منٹ کے بعد ٹائم دے مزید دیجیے دے گا. دیتے ہیں, حدیث کا جواب 10 دے دو. منٹ ہو گئے ہیں, اس کے بعد دے دیجیے گا. نہیں بسم میں اللہ ان کو کیجیے ٹائم اللہ. ہدیہ دے دیتا ہوں, ہدیہ دے دیتا ہوں اس کو, حدیث کا چلیں. جواب دے دو. اچھا چلو اچھا, مزید ٹائم. نبی علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم رافضی شیعہ, ان صحابہ کے بعد لوگوں کو اللہ نے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دے, یعنی ان کو برا بلا نہ کہے. آپس میں صحابہ کرام جو مشاجرات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمیں نے معاف کیا ہے. یعنی ایک کہاں لکھا ہے, صحابی دوسری صحابی, کہاں لکھا ہے سن اللہ لو نے؟ حدیث کا جواب, تو آپ نے وقت دیا تو حدیث کا جواب سن لیجئے. ابھی یہ دیکھو, کافی الکافی ہے, کتاب النکاح آپ کے پاس ہے, نکال دیجئے. میرے ساتھ تو یہ سہولت نہیں, نکال دیجئے. میں عربی عبارت پڑھوں گا تو آپ نکال دیجئے, آپ کے کافی میں ہے. قال وعن ابی عبداللہ علیہ السلام قال جاءت امرأة الى عمر فقالت انی زنیت فطہر لی زنیتو فامر بها ان زنیتو نہیں, ترجم زنیتو. اخبر بذلك امیر المؤمنین فقال کیف زنیت فقال زنیتی کیف مررت زنیتی. بالبادیہ. ابھی اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی کہ مجھے پاک کیجئے, میں نے زنا کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کو رجم کیجئے اگر پاک ہونا چاہتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بلایا کہ تم نے کس طرح زنا کیا. اس نے کہا کہ ایک آدمی تھا, مجھے وہ پیاس لگی شدید, فاصابنی عطش شدید, میں نے ان سے پانی مانگا یا ربی, وہ اس پانی مانگا, فابائی, اور اس نے انکار کیا, مجھے پانی نہیں دیا. مجھے کہا کہ مجھے زنا کرنے پہ قدرت دو تو میں پانی دوں گا. فلما اجہد لی العطش, میرے ساتھ اس نے زبردستی کی. جب خفت علی نفسی, جب میں ڈر گئی اپنے نفس پہ زبردستی, پھر میں نے ان کو موقع دیا کہ وہ میرے ساتھ زنا کرے. فقال امیر المؤمنین تزویج و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم, یہ تو آپ نے نکاح کیا ہے, یعنی کوئی زنا نہیں کیا. یہ کافی میں ہے کہ نہیں؟ یا علی مدد, بہت خوبصورت بات کی. یہ عدل کی تو بات کی ہے نا ابھی اچھا, علی علیہ السلام. اس میں 5 منٹ میں مجھے قرآن پاک کی اس سے آیات بڑا کا عدل کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جی, اس سے بڑا عدل کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اسی کو تو ہراسمنٹ بولتے ہیں آج کے دور میں. وہ یہ زبردستی ہے کسی نا, اور کے ساتھ کسی کو ایکسپلوئٹ کرنا از ہراسمنٹ. دیٹ یہ مینس کہ جو کافی ہراسمنٹ کی ہے علی علیہ السلام نے بہت خوبصورت فیصلہ دیا ہے. یہ آپ غلط جگہ لے کے جا رہے ہو بات کو. یہ ایسے کافی آپ میں نے اپنا لکھا ہے کہ مقدمہ خود ہار گئے ہو آپ ادھر. سن لیا عمر میں, کافی میں لکھا ہے, سوری اباؤٹ یہ دیٹ. آپ کی حدیثوں کی کتاب میں لکھا ہے. شیخ میرے صاحب, بھائی, جو اب اگر آپ عمر حدیث بھائی کی مجھے ان سے کر بات رہے ہو, کرنے دیں. عمر بھائی یہ مجھے تو بات عدل ہے. کرنے دیں. یہ حضرت عمر بھائی فرق ذرا بھی شیخ صاحب, سوری اباؤٹ کافی میں لگایا ہے. شیخ صاحب آپ سے جو سوال کیا گیا تھا نا, آپ کے حدیث کی کتاب دکھائی نا, شیخ صاحب آپ سے جو سوال کیا گیا تھا نا, وہ یہ تھا کہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو عدو اللہ کہہ دے. ٹائم شروع کیجئے اس کا, ٹائم شروع نہیں, ابھی میں آپ کے سوال کا جواب, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا, میں عرض کر رہا ہوں. میں چلو ٹائم شروع ہے, ٹائم لگا دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کو عدو اللہ کہہ دے یا اس کو کافر کہہ دے, بات ایک ہی ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ خود کافر ہے. آپ نے کہا کہ اللہ نے, صحابہ نے آپس میں جو کچھ کرنا ہے اس کو اللہ نے معاف کیا ہے. یہ کہاں لکھا ہے بھائی کہ صحابہ, آپ نے کہا, میں آپ کو اپنی کتاب کافی سے دکھا دیتا ہوں. دکھا دوں قرآن سے. مجھے بات کرنے دو نا شیخ صاحب, جب آپ میں خاموش ہو جاؤں گا تو آپ دکھا دینا. آپ نے کہا کہ صحابہ کو چھٹی ہے کہ وہ شریعت ان پہ لاگو نہیں ہوتا, کہ وہ ایک دوسرے کی تکفیر کریں تو ان سے اس کا کفر ثابت نہیں ہوتا. تو ہمارا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں لکھا ہے, قرآن سے آپ دکھائیں. بات یہ ہے کہ عمر بن الخطاب نے, آپ نے حدیث خود پڑھی ہے, میں تو نہیں میں اس موضوع کی طرف نہیں آتا تھا, آپ نے خود پڑھا کہ صحابہ کو گالی نہ دیا کرو, اور روافض صحابہ کو گالی دیتے ہیں. عمر بن الخطاب نے ابو ہریرہ کو عدو اللہ بھی بولا ہے, چور بھی بولا ہے, اور اس سے پیسے بھی اخذ کیے کہ تو نے پیسے چوری کیا.
اور حدیث بھی صحیح ہے بشرط بخاری مسلم. اب سن لو نا بھائی صاحب, شرک کا جواب دو. شرک وہ الگ آتے ہیں بات اس کر کی رہے ہیں طرف, سر، بات کرنے آتے ہیں میں اس کی طرف, آتے ہیں اس کی طرف. آپ نے شیخ صاحب, آپ نے کہا میں اس کا جواب دیتا ہوں. جواب آپ نے نہیں دیا. آپ نے ایک حدیث لایا کتاب کافی سے کہ ایک عورت آئی عمر صاحب کے پاس, کہا کہ میں نے زنا کیا, مجھے پاک کرو, مجھے سزا دے دو. عمر نے حکم دیا کہ اس کو رجم کیا جائے. یعنی رجم سنسار کا جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے عمر بھائی, یعنی پتھر مار کے اس کو قتل کیا جائے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی جان کو بچانے کے لیے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا. جی اس نے کہا کہ میں صحرا میں تھی, میرے پاس پانی نہیں تھا, میں بڑا پیاسی تھی, پانی نہیں تھا, میں مر رہی تھی. میں وہاں پہ ایک اعرابی تھا, میں نے کہا پانی پلا دو. اس نے کہا پہلے مجھ سے غلط کام کرا دو پھر میں تجھے پانی دوں گا. تو میں مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے پانی دے دو. تو اس نے میرے ساتھ غلط کیا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تزویج رب الکعبہ, یہ آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے, یعنی آپ کے پاس عذر ہے, اللہ کی قسم یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, آپ پہ رجم نہیں ہوگا. تو اس بیچاری عورت کا جان بچا دیا کہ بھئی آپ اس پہ رجم نہیں ہوگا, اس نے مجبوری اپنی جان بچانے کے تحت یہ کام کیا. اب آپ نے کہا یہ میرے سوال کا جواب ہے کہ عمر نے ابو ہریرہ کو کافر بھی بولا, دشمن خدا بھی بولا, اس سے پیسے, اس کو مارا, کوڑے مارا بھی ہے کہ تم نے چوری کیا, اس سے پیسے بھی لیا. اگر عمر صحیح کہتا ہے بھئی کہ ابو ہریرہ دشمن خدا ہے, اس نے بیت المال سے مال چوری کیا ہے, عمر اگر عدل کیا اس نے نا, شیخ صاحب میری طرف دیکھو نا پلیز, میری طرف دیکھو. اگر عمر نے واقعا صحیح کہتا ہے تو ابو ہریرہ بھی فاسق آدمی, چور ہے, دشمن خدا ہے, کافر بھی ہے, اس کا ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے, اور بخاری مسلم چلا گیا جی, ختم. اگر نہیں عمر نے غلط کہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمر خود کافر ہے, کیونکہ ایک مسلمان کو جب آپ کافر کہتے ہیں وہ خود کافر بن جاتے ہو. حدیث میں نے دکھا دی مسلم کی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. آپ کہتے ہیں صحابہ پہ لاگو نہیں ہوتا, کہاں لکھا ہے کہ صحابہ پہ لاگو؟ شریعت سب کے لیے بھائی. میری طرف دیکھو مفتی صاحب میری طرف دیکھو, شریعت حلال حرام سب کے لیے. اس طرح نہیں کہ صحابہ کو کھلی چھٹی ہے بھائی جو مرضی کریں, عمر کو چھٹی ہے, دوسروں کے لیے کفر ہے, عمر کے لیے کفر نہیں ہے جی. اس طرح شریعت حلال حرام سب کے لیے. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ, حرام محمد حرام الی یوم القیامہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے شیخ صاحب, اچھا آپ نے کہا کہ ما فوق الاسباب جو ہے وہ منع ہے, اور جو ما تحت الاسباب ہے یہ منع ہے. دلیل آپ نے کوئی پیش ہی نہیں کی, ایسے کہہ دے کہ منع ہے جی. ہم آپ شیخ صاحب دیکھیں, آپ جب شرک اور توحید کی جب بات آتی ہے نا, آپ ہم میں کوئی ایک ایسی آیت پڑھ کے سنائے نا. آپ نے جو آیات پڑھی ہیں وہ یہ پڑھی ہیں کہ بتوں کی پوجا ہو رہی تھی, بتوں کی پرستش ہو رہی تھی, اور وہ کہتے تھے کہ ہم اس بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایک بڑا اللہ ہے آسمان میں, اس سے ہمیں قریب لائے. ٹھیک ہے نا, بات اس کی ہو رہی تھی, پرستش کی ہو رہی ہے, استمداد کی بات نہیں ہو رہی ہے, پرستش کی ہو رہی ہے. تو ہم ماسو اللہ کسی کو پرستش نہیں کرتے, ہم صرف اللہ کی پرستش کرتے ہیں. جہاں تک استمداد کا تعلق ہے, ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب, آپ نے کوئی نہ حدیث پیش کی, کچھ بھی پیش نہیں کی, ایسے مجرد ادعا, وہ دلیل نہیں ہوتی. شیخ سمجھ رہے ہیں نا, آپ تو مطالعہ فرما رہے ہیں نا, کسی کا ٹیکس پڑھ رہے ہیں, آپ کو وہ ٹیکس بھیج رہے ہیں کہ اس طرح بولو. وہ میری طرف دیکھو نا, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. دعا شرک نہیں ہے, دعا عبادت نہیں ہے. دعا پکارنا شرک نہیں ہے, دعا عبادت شرک ہے. ہاں, اب بات یہ ہے شیخ صاحب آپ نے جو عمر صاحب کے جو جواب دیا ہے کہ عمر کے لیے شریعت لاگو نہیں ہوتا, صحابہ کے لیے شریعت لاگو نہیں ہوتا, اس کا دلیل کہاں ہے؟ دوسری یہ بات ہمیں دلیل دکھائیں کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب جو ہے استمداد, اس میں فرق ہے, اس کی کوئی آیت قرآن حدیث دکھائیں, اور پھر کوئی آیت دکھائیں کہ غیر اللہ سے مدد لے لیں, یہ شرک ہے بھائی. یہ کوئی ہمیں دکھائیں بھائی. آپ جتنی آیات پڑھ رہے ہیں نا وہ عبادت کی آیات پڑھ رہے ہیں, پوجا پرستش ورشپ کی, وہ ہم مانتے ہیں بھائی. غیر اللہ کی عبادت کرو شرک ہے, پکارنا غیر اللہ کو شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پکار میں آپ کو پکارتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا دن پکارتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, یہ شرک نہیں ہے. دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ کسی سے دعا کرنا, دعا کی دو معنی عربی زبان میں, ایک معنی ہے عبادت کی, ایک معنی ہے پکارنے کی. ٹھیک ہے نا, دعا جو معنی عبادت ہے وہ اس کسی اللہ کے سوا کسی اور کی آپ عبادت کریں, شرک ہے. اگر کسی اور سے آپ پکارتے ہیں, صرف انی دعوت نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام, آپ کا ٹائم چلیں, نوح علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میں نے دن رات اپنے قوم کو دعا کی یعنی اس کی عبادت کی. سر نبیوں پہ بات ہو رہی ہے, وہ تو پوری ہونے دینا, 10 سیکنڈ سے کچھ تھوڑی ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم,
الیاری صاحب آپ کا گھنٹہ پورا ہو جائے گا، آپ کو اگر 1 گھنٹہ اور دوں وہ پورا ہو جائے گا، تمام عمر گزر جائے گی، لیکن اس شرک سے آپ کا آپ ذرا عمر کا اسلام دلیل ثابت کریں نا شیخ صاحب، اپنے امام کا اسلام تو ثابت کریں پہلے، مشیوں کا شرک چھوڑ دیں، اپنے اپنا اپنی خلیفے کا ٹرن میں اسلام بات ثابت کریں، کریں۔ مداخلت نہ کریں۔ آپ کو جب اپائنٹمنٹ ملا تھا تو آپ نے ایک سیکنڈ قرآن مفتی پاک صاحب آپ کے 5 منٹ کے بعد مجھے اگر اللہ یاری صاحب آپ سے اجازت ہو 2 منٹ اگر بند مجھے کرو ملے، میں ٹائم، آپ سے مفتی ٹائم صاحب بند ایک کرو۔ کچھ بالکل، سوال کروں کیونکہ گا۔ مفتی صاحب کو 3 منٹ زیادہ دیے تھے ہم نے، 3 منٹ زیادہ دیے تھے ان کو کہ نہیں، یہ وہ آپ نے ہدیہ میں ہدیہ دیا تھا، آپ کے ٹھیک ہے نا؟ 5 منٹ کے بعد میں آپ کے ہاں، 5 یہ منٹ کے 2 بعد منٹ میں ان کو لے صاحب لیں۔ آپ سے 2 سے 3 سوال کروں میں گا۔ ہاں مشرقوں کو صحیح ہدیہ ہے، نہیں دیتا ہوں، میں مشرقوں کو نہیں، تحفہ نہیں دیتا ہوں۔ آپ وہ بے شک مشرکین کا لاتے ہدیہ لے ہوں گے، لیتے نہیں ہو، چاہیے مشرکین کا صدقہ لیا آپ ہے، سر ٹھیک ہے نا؟ ہمیں آپ کو صدقہ مفتی چاہیے صاحب نہیں ہے، ہاں مشرکین کو مفتی صدقہ صاحب دیتے مفتی ہیں صاحب پہلے اپنے میں امام مفتی کا صاحب اسلام تو ثابت کرو مفتی شیخ صاحب صاحب۔ مفتی صاحب باخدا اچھا دینے والا ٹائم، اللہ ہے۔ بہرحال بات ایسی ہے مفتی صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 منٹ مجھے آپ کے 5 منٹ کے بعد چاہیے ہوں گے۔ اللہ بالکل علی صاحب بالکل سے صحیح، اجازت مل جائے اور بس میرے مفتی 2 صاحب آپ منٹ بھی آپ کو اجازت ٹائم دیں، کوئی پھر اس بات کے بعد نہیں آپ ہے۔ تھینک یو ٹائم سر، شروع تھینک نہ یو کرے، سو مچ۔ عمر بھائی ٹائم بسم شروع اللہ، نہ نہیں کرے۔ آپ کی باری ہے، آپ نہیں کی نہیں، باری ہے، آپ اس کا بات پھر جواب میں دوں، بات کروں۔ اس کا جواب دوں کہ میں ٹائم دینا یا نہیں 2 بسم منٹ؟ اللہ، نہیں آپ بسم اللہ کیجیے، آپ جواب دیجیے، نہیں، بسم اللہ۔ اگر آپ 2 منٹ لیں گے تو اس کا میں جواب دوں گا، ایسا نہ ہو کہ آپ 2 منٹ لیں تو پھر میں نہیں وہ آپ خاموش لے ہوں۔ لیجیے گا نا، وہ آپ لے ٹھیک ہے، لیجیے گا، وہ ٹھیک ہے، پھر جب آپ سوال کریں گے اس کا جواب اللہ ٹھیک علی ہے۔ صاحب دیں گے، میں نہیں دوں گا۔ آپ کیا الیاری بسم صاحب اللہ، نہیں، الیاری صاحب جواب نہیں دے سکتا ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ سوچا ہے، نہیں نہیں خاکہ ایسی بنایا کوئی کہ بات میں جواب دوں۔ ایسی کوئی بات ٹھیک ہے، نہیں شروع کرتا ہوں، ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاری صاحب نے کہا کہ قرآن سے دکھاؤ کہ ما فوق الاسباب مدد نہیں لے سکتے ہیں، ما تحت الاسباب لے سکتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے قرآن سے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، حکم دیا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک دوسرے سے مدد لو اور تعاون نیک کے کام میں۔ اور دوسری مرتبہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو۔ تو دونوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آیت مدد پڑھو، ہے آیت پڑھو، ماتا۔ آیت پڑھو، آیت عربی اب اردو میں نہیں، آیت پڑھو۔ قرآن کا چیپٹر مطلب سورہ نمبر اور اس کی آیت نمبر یہ دونوں میں نے بتا دیں، پہلے سورہ ٹرم آیت میں کا نام پڑھا بتا تھا، میں نے پہلے ٹرم میں پڑھا تھا، آپ نے سورہ حج ہمیں کی یاد بات کر نہیں رہے آ ہیں رہا بھائی، آپ آپ سورہ حج کہہ کی رہے ہیں بات کہ کر رہے اللہ ہیں۔ کے سوا کسی اور کی مدد نہ لے، وہ کون سی آیا ہے؟ وہ پڑھ سنا دو ہمیں پلیز، سنا دیں ہم۔ اگر آپ سورہ حج پڑھ لیں تو 68 سے پڑھ لیں، اچھا یہ 68 سے 71 3-4 آیتیں ہیں وہ پڑھ لیں۔ سن لیجیے، میں آیت پڑھتا ہوں، آیت پڑھتا بسم ہوں۔ اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت پڑھیں جی۔ دیکھ لیجیے سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 194۔ آراف اعوذ باللہ 194 من جی۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، حضرت علی رضی اللہ کو پکارتے ہو، اپنے اماموں کو پکارتے ہو، یہ آپ اپنی وہ طرف سے محض، لگا رہے ہیں، آپ صرف ترجمہ پڑھیں نا سر، یہ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں، لوگ آپ بہک یار جائیں گے۔ بات نہ کرے، ہم آپ کے منہ میں یار نہیں آپ بواسیر ہے غلط کہ بات کیا کر رہے ہیں چیز نا ہے، سر، آپ کہہ رہے ہیں میں ترجمہ آپ پڑھ کے رہا ہوں، منہ پھر میں آپ غلط بواسیر ہے ترجمہ کہ پڑھ رہے کیا ہیں، چیز ہے، غلط ہے۔ درمیان میں بولتے ہو۔ آپ کا بھائی آپ مناظرہ قرآن صاحب نہیں غلط کر پڑھ رہے ہیں سکتا نا، ہے، آپ مناظرہ خراب آپ کرنا چاہتے ہو۔ میں اجازت ہی نہیں دوں گا، شرک میں بھی تم اجازت ہی میں نہیں ہے، دوں گا، آپ قرآن غلط پڑھ نہیں رہے ہو۔ تفسیر بھی تم میں چلے ہے۔ چلے بھائی، چپ ہو جاؤ، آپ چپ چلے ہو قرآن تو جاؤ، اس غلط کو پڑھ بولنے رہے ہو دیں۔ نا۔ میرے گھر میں بات نہ کرو، چپ ہو جاؤ، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے بسم اور اللہ، درمیان میں بولتے ہو۔ میرے آرام گھر میں سے آرام سے، درمیان ٹھنڈے ہو میں جائیں، بات نہ ٹھنڈے کر، ہو جائیں سر، ٹھنڈے ہو جائیں، تم مجھ سے میرے لے لیں گھر میں پانی، بات نہ کر۔ کس نے بٹھایا ہے تجھے؟ آرام سے اپنے میرا بھائی، کوئی وجہ مسئلہ نہیں ہے، مبارکہ پانی دیکھو، پی لیں، آرام سے بات مسلمان کریں۔ کی طرح وجہ نہیں ہے اور بات کرتے۔ بسم بسم اللہ اللہ کی الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک مجھے 2 منٹ اور دینے، وہ یہ بے فکر شیعہ رافضی لوگ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کے وہ سوا لفظ ہے عباد قرآن میں، امثالکم وہ قرآن میں وہ لفظ ہے من شیعہ دون رافضی، اللہ، من دون وہ شیعہ اللہ، رافضی کا لفظ ہے۔ رافضی مدد مانگتے ہیں کہ نہیں، او پکارتے بھائی ہیں کہ تم نہیں، تدعون من دون اللہ اللہ پہ کرتے جھوٹی کہ بات نہیں، نسبت نہ دیا عباد کرو نا، امثالکم، قرآن کی یہ آیت تو بھی نہیں ہے۔ تمہاری طرح، حضرت علی رضی اللہ یا جو امام ہے یہ تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ سر وہ ٹاپک ہی الگ ہے جس پہ آپ فادعوہم بات کر رہے ہو۔ فلیستجیبوا لکم، اللہ سے مانگو جیسے تم صرف اللہ سے مانگو۔ فلیستجیبوا لکم، اگر یہ تو واقعی اللہ کے سوا تم ان سے مدد مانگتے ہو، خدا کو چھوڑ کر، یہ تو محض
بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ان کنتم صادقین، کہ یہ تمہاری دعاؤں کو جواب دے اگر تمہارا اپنے دعوے میں سچ ہو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کو ہم پکارتے ہیں، اللہ ہمیں دیتا ہے، اسی طرح یہ غیر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم جب پکارتے ہیں تو دیتا ہے۔ تو اب بھی یہ مناظر کے جو میدان ہے اس میں اللہ علی رضی اللہ کو پکارو کہ کوئی دلیل سمجھاؤ قرآن سے کہ وہ آپ کو سمجھائے۔ علی رضی اللہ کو پکارو، امام زمان کو پکارو۔ بات سنو، میرے ٹھن میں بات نہ، علی رضی اللہ سے مدد مانگو اور کوئی آیت تو ان کو کہو کہ مجھے سمجھا دو، مجھ پہ نازل کرو۔ آپ بھی عمر سے پکارو نا، عمر کو پکارو کہ وہ اپنا اسلام ثابت کریں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم چلو عمر اپنے رضی وہ اللہ، آسمان والے داڑھی والے سے مانگو نا، اچھا آیت نہ وہ آسمان میں جو دوڑ رہا ہوتا ہے ہمیشہ اس سے مانگو۔ اللہ صاحب ایک سیکنڈ رک جائے، بڑی جی سر، الہم اللہ، آپ نے غلطی کر کسی رہے ہیں خود بھی۔ ہدایت کا جواب نہیں دیا۔ لیاری صاحب میرے ٹائم میں بات نہ کرو۔ میں ٹھیک نے ہے۔ آپ کو یہ دکھایا کہ اللہ جل جلالہ نے ایک طرف تعاون، ایک دوسرے سے مدد مانگنے کی حکم فرمایا ہے، دوسری طرف اللہ نے جو منع فرمایا، منع ما فوق الاسباب، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ کہتے کہ علی رضی اللہ کر سکتا ہے ما تحت الاسباب، بغیر اسباب کے، شیخ تو صاحب، یہ صفت اللہ کی ہے، شیخ صاحب بغیر ایک منٹ، اسباب کے شیخ یہ صاحب کس آپ کی ٹائم صفت زیادہ ہے؟ لے لو، ٹائم زیادہ لے لو، ٹائم میں آپ کو مزید، میں راضی ہوں، ٹائم آپ دے دیتا ہوں آپ کے بعد علی بھائی بات کریں گے، ٹھیک ہے نا، 2 منٹ ٹائم آپ زیادہ لے لیں۔ شیخ صاحب میرے لیے آپ یہ توضیح دے دیں ایک دفعہ پھر۔ آپ نے کہا اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ ما فوق الاسباب سے مدد نہیں لے سکتے، ما تحت الاسباب سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں ایسی کوئی بات اس میں، ہاں اب آپ نے جو آیات پڑھی ہیں مجھے یہ ایسی کوئی بات اس میں سنائی نہیں دیا کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا کوئی اس میں اشارہ ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا، مجھے تو نہیں سمجھ بس اس کا جواب آپ سن لیجیے۔ آپ سن لیں میرا سوال سن لیں شیخ صاحب، آپ ٹائم زیادہ لے لو، آپ دوبارہ ٹرائی کریں، دوبارہ کوشش کریں ہمیں سمجھانے کی کہ ان آیات میں کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی غیبی سبب ہو آپ ان سے مدد نہیں لے سکتے۔ بتوں کی ہمیں سمجھ آئیے، بتوں کی آپ مدد نہیں لے سکتے، وہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ لیکن مثلا ما فوق الاسباب جو اللہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، ان سے مدد نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ما فوق الاسباب سے مدد نہیں لے سکتے، ما تحت الاسباب جو ظاہری اسباب ہیں ان سے لے سکتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا تھا ان آیات میں؟ یا میں سمجھا دیں، بسم اللہ کریں۔ جواب میں نے دیا ہے، آپ نے سنا نہیں ہے، میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے جواب دیا، میرا ٹائم ابھی میں اس کا جواب دوں گا، اس کے بعد میرا ٹائم آپ چلیں بات کریں سر، آپ کے آپ پاس ہے 2 سے توضیح 3 دے دیں، 4 آپ منٹ، ٹائم بات آپ تو کا ہے، کریں، ٹائم آپ کا ہے، بسم اللہ کریں۔ آپ بات تو کریں۔ اچھا میں نے بتایا کہ آپ نے کہا کہ بتوں سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، یہ کہا نا بتوں سے مدد مانگنا۔ میں نے قرآن سے دکھایا کہ سوال یہ ہے شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، دیکھیں ہم بتوں سے مدد تو نہیں لیتے نا، نہیں، ہم رسول آپ صلی نے اللہ علیہ کہا، وسلم سے مدد لیتے ہیں۔ آپ نے کہا دیکھیں کہ بتوں پیغمبر سے بت ہیں، ما فوق نبی الاسباب، صلی اللہ علیہ وسلم بت تو نہیں ہے نا، نبی اللہ بت نہیں، ہاں۔ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں نبی سے مدد لینا یہ شرک ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھیں آپ جو آیات لاتے ہیں وہ بتوں کے ہے، وہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو عبادت کرتے تھے نا۔ آپ کو ایسی آیت لے کے آئے نا کہ ما فوق الاسباب جس کو آپ غیبی اسباب کہتے ہیں ان سے مدد لینا یہ حرام ہے جی، شرک ہے۔ بسم اللہ دکھائیں۔ میں بتا رہا ہوں، اس کا جواب دیا کہ عبادت سے مراد دعا ہے۔ دعا آپ مانتے ہیں عبادت ہے؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں میں کہ جواب دعا دوں، عبادت جب ہے میں تو عرض کر رہا ہوں دعا کے 2 معنی ہیں عربی زبان میں، دعا کے نہیں، 2 مختلف معنی ہیں۔ ایک معنی ہے دعا ایک کی تو عبادت کرنا، ہاں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ ہاں، اگر کسی کو رب سمجھ کر، الہ سمجھ کر اس کی آپ اس کو پکاریں، اس کے سامنے سجدہ کریں یا نماز پڑھیں اچھا یا کچھ بھی یہ خطاب کریں، یہ عبادت ہے، یہ شرک ہے۔ اگر صاحب سن لیکن لیں، ایک دعا ہے کہ سب آپ کسی سے طلب کرتے ہیں، اس کو اپنا رب نہیں مانتے۔ میں پکارتا ہوں اچھا رسول یہ اللہ صلی بتاؤ، اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیں علیہ شیخ صاحب اجازت دینا، آپ نے سوال کیا، جواب سن لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم بیچارے ہماری شفاعت کیجیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مشکل میں ہیں، آپ کوئی معجزہ کریں، یہاں پر بارش بہت سخت آ رہی ہے، سیلاب آ رہی ہے، آپ معجزہ کریں، سیلاب کو روک دیں، یا وہ مانے گا یا نہیں مانے گا الگ بات ہے، لیکن ہم اس کو عبادت سمجھ کر نہیں کر رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ضرور ہیں، لیکن ان کی پرستش کے لیے کہ وہ ہمارے معبود ہیں نہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی جلالت ہے، اور وہ اگر معجزہ کرنا چاہیں وہ معجزہ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جانے کی وجہ سے، وفات کی وجہ سے اس طرح نہیں ہے کہ ان کے معجزات ختم ہو گئے، وہ جس طرح دنیا میں جب میرا زندہ تھے ٹائم شروع معجزات تھے، اب بھی معجزات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نہیں میرا سوال ہے، آپ ٹائم آپ کا، بسم اللہ کریں۔ آپ اچھا نے مجھ میں سے سوال کیا تھا یہ دعا کے متعلق۔ اچھا ٹائم میرا ختم نہیں کرا، درمیان میں آپ نے بولنا نہیں علیہ سے۔
جی بسم اللہ. میں جتنے آپ کو سورات کتنی دیر کے کا ٹائم چاہیے؟ 5 منٹ دے دیں آپ کو بھی. 5 منٹ اس کے ان سورات کا جو بعد میں 5 منٹ اور دینے آپ نے. میں نے اپنے بارے میں آپ بات ایک کی کام کریں، ٹائمر میں نے آن اپنی کر کے باری ان کو تو لی ٹوٹل نہیں ہے 10 نا, منٹ میں دے نے دیں. آپ کو زیادہ ٹائم دیا ہے. شیخ صاحب تو انہوں میں نے نے آپ کو ٹائم بالکل دیا تھا. اللہ علی ایک صاحب نے آپ کو منٹ ٹائم دیا. عمر بھائی, ایک اچھا منٹ. 10 منٹ انہوں نے ہمیں توضیح نہیں دی کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب قرآن میں توضیح کہاں دے لکھا رہا ہے. ہوں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ یار. جھوٹ کہہ رہا ہے. ہمارا اپنے اعتقاد ٹرم یہ میں ہے کیوں شیخ توضیح نہیں صاحب, طلب شیخ کرتے صاحب, ہو؟ شیخ صاحب سن لو. ہمارا اعتقاد یہ کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے, حدیث کچھ بھی نہیں. ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب, غیب سے نہیں مانگ سکتے, سامنے والے سے مانگ سکتے. ایسی کوئی دلیل ہے ہی نہیں. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو اس کی توضیح دے دیں. تو آپ نے مجھ سے اس کے مقابلے میں سوال کیا کہ دعا کے متعلق جواب, دعا عبادت ہے یا نہیں, تو میں نے اس کو جواب دیا. ٹائم آپ کا ہے, جواب دے دو. ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کہاں لکھا ہے؟ نہیں لکھا تو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. دکھاتا ہوں تو آپ چپ کرے تو آپ مناظرہ خراب کر رہے ہیں. میرے بارے میں آپ نے جواب وہ بات نہیں کرنی. میں جواب دے رہا ہوں. اگر بسم اللہ میں 5 منٹ ختم ہو جائے میں آپ جواب نہ دوں تو آپ نے کہو کہ آپ نے جواب نہیں دی. بسم اللہ بسم اللہ. بات سن لیجیے. جب آپ نے کہا کہ بتوں کو اگر الہ سمجھ کر, معبود سمجھ کر پکارا جائے, ان سے مدد مانگی جائے تو یہ شرک ہے, کفر ہے. میں نے قرآن پاک سے دکھایا اور بھی ابھی آیات دکھا رہا ہوں کہ وہ بت ان کی شبیہ تھے, نیک لوگوں کی شبیہ تھے. جس طرح تم لوگ شبیہ بناتے ہو, یہ بت ان کی شبیہ تھے. کوئی اور ان کی بت عبادت نہیں تو مانگ جتنی رہے تھی نا, ان کی عبادت دکھاتا ہوں ہوتی تھی. قرآن سے دکھاتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. عبادت کر رہے تھے جی. نہیں کرتے جس طرح تمہارا جواب ہے کہ ہم عبادت نہیں کرتے. وہ مشرک کہتے تھے کہ ہم عبادت نہیں کرتے ليقربونا الى الله زلفى, وہ صرف اللہ کو نہیں. نزدیک سر آپ کرتے ایک ہیں کام کریں, تاکہ شفعاؤنا. مفتی صاحب آپ سن نا, لیجیے, آپ ایک بار نا اپنا مدعا, مفتی صاحب اپنا مدعا نا جو یار مجھے آیتوں کا آپ چوٹی پڑھ رہے ہیں نا, دراصل شرک کی جواب نہیں دے نہیں میں سکتے ہو. سر میں صرف ایک چھوٹا سا ایسے لقمہ شرک ڈال میں رہا ہوں گرے کیونکہ پڑے ہو آپ تو بات خود مکر شروع نہیں کر رہے. لیکن جواب سوال آپ بات خود کو شروع نہیں کر رہے ہو, آپ بات ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہیں. میری بات کو سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں نا, آپ ایک آیت سے بات نہیں بنتی. آپ یا تو پورا رکو دیکھیں, خود پڑھ ایک کے آئیں آیت اس سے کو, میں رکو کو اس کو سمجھیں, کیونکہ اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ کہیں کہیں اس کے مفتی برعکس بھی ہو رہی ہے جو آپ بات اس عمر کا بھائی ان جواب کو سن بات لیں. کرنا ہے. عمر آپ صاحب ان کو استدلال کرنا ہے, ان ایک کو آیت ختم پڑھ کرنا رہے ہے. کہ تاکہ میں اپنا مدعا ثابت کروں. آپ جب آپ یہاں ثابت کرو, ثابت کرو جی, ثابت ایک کرو بار کہ بات کہاں سننے لکھا ہے فوق الاسباب تحت الاسباب کہاں لکھا ہے. بسم اللہ. اچھا نہیں لکھا نا, جھوٹ کہہ رہے عمر ہیں. آپ نے کہا کہ کوئی ایسی آیت لے کے آئے کہ تاکہ وہ شیعہ کے عقیدے پہ صادق آئے. میں نے کہا کہ جب تم یا علی مدد پکارتے ہو تو اس میں تم ایک یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جل جلالہ کی طرح علم غیب جانتا ہے. ایک شرک تو یہ کرتے, تو اس کے لیے میں الگ آیت لوں گا, آیت لے کے آؤں گا. دوسرا شرک یہ کرتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ اللہ جل جلالہ کی طرح حضرت علی رضی اللہ دور سے وہ الگ سنتا بات ہے شیخ صاحب. دیکھیں آپ ٹائم آپ کو زیادہ دیا, آپ ٹائم فضول میں ضائع نہ کریں نا. شیخ صاحب آپ ٹائم علم غیب الگ مسئلہ ہے, آپ ٹائم لے لیں لیکن ہمارے ساتھ بے انصافی نہ کریں نا کہ ٹائم لے کے دوسرے موضوع کو چھیڑ رہے ہیں. آپ سے جو سوال کیا ہے پلیز اس کا جواب دے دو. آپ لوگوں نے مشورہ کیا کہ میرے ٹرن میں کیوں بات کر رہے ہیں. آپ کو جو ٹائم اضافی دیا نا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مرضی کہہ دیں. آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دے دو نا. 2-3 منٹ عمر نے بات کیا اور 5-10 منٹ آپ نے بات میں نے کی. شیخ صاحب آپ پلیز مہربانی کرو, جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب دے دو. 10 منٹ ٹائم لے لو, جواب دے دو سوال کا. علم غیب ہمارا موضوع نہیں ہے. کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. علم غیب یا رسول اللہ یا علی مدد میں علم غیب کا عقیدہ ہے. بھائی صاحب آپ نے جو فرمایا نا, آپ سے جو سوال کیا نا, باری تو میری بنتی تھی کہ میں بات کروں. میں نے کہا کہ آپ چلے, آپ نے سوال ٹائم زیادہ لے لو, جواب دے دو. صاحب جو میں نے 2 منٹ لینے تھے نا, بس ان شیخ صاحب کو ایک دفعہ مزید ٹرائی کرنے دے دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ادعا کیا کہ قرآن میں موجود ہے کہ ما فوق الاسباب سے مدد لے سکتے ہیں, ما تحت الاسباب سے نہیں لے سکتے. ہم شیخ صاحب قرآن نہیں حدیث بھی لے لو, قرآن نہیں حدیث بھی, دو ان میں سے دکھاؤ. شیخ صاحب بسم اللہ, ہم اسی کے منتظر ہیں. آپ ٹائم ضائع نہ کریں نا. شیعہ کہتے ہیں علی علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں, شیعہ نہیں کہتے علی علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں. تو عرض شیخ صاحب جو آپ سے سوال کیا گیا ہے وہ ہمیں دکھائیں پلیز, وإلا آپ جھوٹے ہیں, آپ فراڈی ہیں. بسم اللہ. ٹھیک ہے, سن لیجئے, سننے کا تو برداشت تو کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 منٹ لگاؤ, ٹائم لگائے 5 منٹ نہیں, 5 منٹ نہیں, بس اس سوال کا جواب دے دو. اس سوال کا جواب دے دو کہ کہاں لکھا ہے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب. بات کرتے میں نے کہا تو آپ کہتے ہو کہ یا علی مدد,
تو اس میں صرف آپ ایک شرک نہیں کرتے کہ یا علی کی عبادت کرتے ہو، علی کی عبادت بھی کرتے ہو، علی کو علم غیب سمجھتے او ہو، بھائی ما فوق علی الاسباب ما کو تحت الاسباب کا پوچھا ہے. ما فوق یہ تو آپ الاسباب الزام لگا رہے ہو ما مولانا فوق صاحب، پروف کر الاسباب دینا، سمجھتے ہو نا. یہ آپ پروف اللہ کر کا دیں یہ کام باتیں کہ ہے. یہ ہو رہی ہیں. قرآن میں اللہ فرمائے یخلق، یہ خلق کس کا صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، انسان کی صفت خلق نہیں ہے. یخلق ما یشاء قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی صفت ہے جو بغیر خلق کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو بغیر اسباب کے سب کچھ کرے. آپ لوگ حضرت علی بس رضی اللہ آپ نے کو بات کا جواب خود دے دیا ہے. علامہ صاحب آپ مجھے 2 منٹ دے دیں، آپ نے یہ باتیں 6 دفعہ ریپیٹ کر دی ہیں. کیا پوچھنا ہے؟ پوچھو کیا پوچھنا ہے. اب مجھے 2 منٹ دے دیں، میں آپ سے سوال ڈائریکٹ مجھے 1 سیکنڈ پہ دینا. جانا نہیں، بھاگنا نہیں اللہ یاری صاحب، یا آپ میں نے شرک کہیں کو نہیں بھاگ ماننا رہا ہے، بھائی. بھاگنا نہیں. میں بھائی علی میں بھائی کہیں نہیں بھاگ رہا. عمر بھائی کا گاڑی ٹائم میں بنتا ہے، بیٹھا یہ ہوں، بات آپ کرنا گاڑی چاہتے ہیں چھوڑ بھائی. کے. اچھا عمر کو مجھے 2 جواب منٹ دیں. اگر مل جائیں، میں مفتی صاحب بسم اللہ آپ سے یہ بسم اللہ سوال عمر کروں. صاحب، آپ کا مناظرہ عمر صاحب کو پسینہ ٹائم دے دیں. ہوا ہے، مناظر اللہم آپ کا صلی پسینہ علی محمد. پسینہ ہوا. آپ جواب دیں. بالکل پسینہ، اس کو بالکل چائے پسینہ پینے دے، پسینہ ہو گئے. ہم پانی میٹنگ میں پی بیٹھے لے. ہوئے نا. اچھا چاچا میری علی بات رضی سنیں. اللہ سے مدد لے، مدد مفتی لینے کے صاحب، لیے موقع دیں. مفتی شروع صاحب کریں. سوال، مفتی صاحب ہاں. سوال، مفتی جی صاحب جی میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، آپ نے جواب دینا ہے. آپ اللہ یاری صاحب سے بات کریں. ابھی میں کیجیے ماڈریٹر ہوں، مجھ سے تو بات کریں نا بیچ میں پہلے. کیجیے ٹھیک ہے. کیجیے. اچھا اب میں سوال یہ کر رہا ہوں، جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیا اس کا ثواب ہے؟ سوال کا جواب دیجیے گا، ہاں یا نا، بالکل صرف ہاں بالکل، ہاں ثواب ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہے. اچھا یہ ہو گیا. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے، جیسے نبی تھے یا باقی، آپ چاہے باقی صحابیوں کو بھی لے لیں چلیں، کہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ جس میں آپ یہ سوچیں کہ کاش میں ویسا بن جاؤں، یا میرے اندر ان میں سے کوئی ایک کوالٹی ایسی آ جائے؟ کیا آپ ایسے سوچتے ہیں؟ بالکل ہم کہتے بالکل ہیں کہ سوچتے ہیں. تو جب پوری ہم کہتے زندگی. ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، جب ہم پکارتے ہیں نا، تب ہم تکلیف میں پکارتے ہیں. انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے نا، تب اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مجھے وہ کوالٹی دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. پھر ہماری حیثیت تو نہیں ہے وہ. پھر ہم اس کا کہتے یہ ہیں یا مطلب اللہ ہے. ہمیں وہ. ایک سیکنڈ میری بات پوری ہونے دے سر، میرا سوال پورا نہیں ہوا، پھر آپ جواب دے دیجیے گا نا. پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یا علی جیسی کوالٹیز دیجیے. جب ہم یہ پوری جملہ بولنے کی جگہ اگر انسان جب یہ کہتا ہے نا یا علی مدد، تو اللہ تعالیٰ نا اس کو اس وقت اس کی ضرورت کے حساب سے انرجیز کے تھرو، جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وہ غائب کا علم ہے نا، ٹھیک ہے، جو ہم کو نظر نہیں آ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی نام نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ابھی ہمارے آگے اندیکھی ہیں، ان سب کی کچھ نہ کچھ ریزنز ہیں ہونے کی. میں وہاں نہیں جا رہا، وہ سائنس پہ چلی جائے گی. لیکن میرا بات کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم یا علی پکارتے ہیں یا حسین پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس نا ہم ان کوالٹیز کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کوالٹیز اماموں کے پاس ہیں، جو کوالٹیز اتنے بڑے بڑے اہل البیت کے ناموں کے پاس ہیں، وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے وہ تکلیفیں لی ہیں کہ جس میں ہم انسان بن سکیں، اس لیے پکارتے ہیں. ہم ان سے مدد نہیں مانگ رہے کہ جو آپ نماز میں مانگتے ہو کہ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ مجھے پیسہ دے دے. اللہ اقرار کرے کہ ہم مدد نہیں مانگتے، یہ اسی طرح اللہ یاری کہے تو پھر میں چھوڑ دوں گا. میں ایک اللہ سیکنڈ دے یاری دیں، یہ ایک سیکنڈ. کہے کہ مدد مدد کی بات مانگنا ہو رہی ہے کفر ہے، شرک ہے. یہ جو مدد، مفتی صاحب میری پہلے دیکھیں، میں نے آپ سے محبتاً سوال کہہ کیا، پہلے سکتے میری ہیں، بات کا جواب دیں. محبتاً عمر آپ کہتے ہیں مفتی کہ صاحب، محبتاً یا شیخ رسول صاحب اللہ کہا، محبتاً کہہ بات سکتے ہیں. کرنے دینا صاحب، مفتی جو میں صاحب. بات کر رہا ہوں، یہ کوئی عالم تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک میں عالم نہیں ہوں، میں جاہل کالج کے آدمی ہوں، میں نوجوان ہیں، سیکھنے ان کو بیٹھا بات ہوں. کرنے دو. عالم نہیں ہے، آپ کا بالکل میں مناظر ہے، سیکھنے آپ نے بیٹھا ہوں بتایا اللہ ہے یاری کہ صاحب اس سے، نے اور خود آپ سے اعتراف میرے کیا بھائی. کہ میں ہم مدد نہیں مانگتے. اسی طرح آپ مفتی کہیں صاحب، اللہ یاری اقرار کرے کہ ہم مدد نہیں مانگ، محبتاً کہتے ہیں تو مفتی میں صاحب چھوڑ میں دوں گا. مدد مانگتا ہوں. مفتی صاحب ہاں؟ میں مدد مانگتا ہوں. مفتی صاحب مافوق میں مدد مانگتا ہوں. علی رضی لیکن اللہ وہ کی آواز مدد سنتا ہے، کیسی ہے میں وہ بتا حضرت رہا ہوں. علی رضی مفتی اللہ صاحب کی آواز سنتا ہے. حضرت علی رضی اللہ علم غیب آپ اس کو کے کیا پاس پتا، ہے. آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا مجھے پتا. پتا ہے، اللہ اللہ آپ نے کے اگر فرمایا، پردادا زندہ اللہ نے نہیں ہے، آپ فرمایا ان کے لیے دعا کریں گے، سورہ آپ کو جن کیا پتا نکالو، وہ سنتے نہیں سنتے. سورہ جن میں دیکھا تو اللہ نے فرمایا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تو وہ حضرت علی رضی آپ دیکھیں، وہ وہ جو علم آپ غیب حضرت غیب نہیں علی کے ہے، علم رضی پہ اللہ جا کا رہے جس کو ہیں، آپ غیب معجزہ سمجھتے ہیں دکھاؤ، وہ تو آپ جس کرامت علم و دکھاؤ کہ غیب وہ کے جھوٹے پاس جا سنتے رہے تھے. ہیں، نبی علیہ الصلوۃ جس غیب والسلام کے علم جھوٹے کے نہیں پاس آپ سنتے جا تھے، رہے ہیں دیوار سے مفتی آگے صاحب، نہیں سنتے. ایک حضرت علی رضی منٹ، اللہ دونوں کی مفتی حضرات صاحب، رک جاؤ. اسٹاپ اچھا بوتھ آف یو. حضرت میں حسین رضی اللہ شیخ کربلا میں صاحب مدد نہیں عمر مانگتے. بھائی کو بات کرنے دو، ان کا بات 30 سیکنڈ میں اپنی بات جملے ختم کریں. عمر بھائی آپ ختم کریں. بس میں مفتی صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، پہلی بات آپ نے سورہ جن کی جو بات کی وہ سورہ جن ہے، وہ جنوں کے بارے میں، وہ جنوں کی ڈسکشن ہے جس میں جن سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس علم الغیب نہیں ہے، انہوں نے قبول کیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. الحمدللہ اس رب کو چپ العالمین. جس کراؤ علم اللہ الغیب کی آپ بات کر رہے ہو مفتی صاحب پلیز، آپ جس علم الغیب کی بات کر رہے ہو درست اس فرمایا کو بس. ڈیفائن کرنے بیٹھیں گے تو آپ چلیں ایک کام سن کریں، لیا. پرانے کچھ شیخ لیکچر صاحب سن لیں.
جی چلیں ٹھیک ہے, پرانے تھینک یو کچھ سر, lectures تھینک یو, پہ اللہ یاری تھینک یو صاحب عمر بھائی, یہ عمر بھائی تھینک یو, عمر بھائی تھینک یو. اچھا شیخ صاحب, شکریہ آپ نے بسم اللہ. آپ سے جو سوال کیا تھا, میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب حدیث میں یا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آپ مدد نہیں لے سکتے. مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا, ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ آپ نے کہا, اور نظر بھی نہیں آئے گا کیونکہ میں محقق ہوں, میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اسی طرح کہ آپ ہم سے ٹائم لیں گے اور جو سوال کا جواب نہیں دیں گے. اب جو آپ سے دوسرا سوال کیا گیا تھا شیخ صاحب یہ سن لینا, ٹائم تو میں نے اپنی باری لی نہیں ہے, میں نے ان کو اپنا ٹائم دے دیا پچھلے 15 منٹ سے, یہ ٹائم لے رہا. شیخ صاحب اب دوسرا جو سوال آپ نے جواب نہیں دیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ صحابہ کو کلی چھٹی ہے, شریعت ان کے لیے نہیں ہے, شریعت ان پہ لاگو نہیں ہوتی, وہ مرضی جس کی تکفیر کریں, جس کو ماریں, جس کا پیسہ اٹھائیں, ٹھیک ہے نا. جیسے عمر صاحب نے ابو ہریرہ کی تکفیر بھی کیا, اس کو مارا بھی ہے, اس کے پیسے بھی اٹھائیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا یہ جائز ہے. بھائی اگر واقعاً جائز ہے تو ہمیں حدیث دکھاؤ, اگر جائز نہیں ہے تو یا تو واقعاً ابو ہریرہ چور ہے, کافر ہے, دشمن خدا ہے, پھر بخاری مسلم باطل, یا ابو ہریرہ چور نہیں ہے, دشمن خدا نہیں ہے, پھر عمر صاحب جو ہے ظالم ہے اور کافر بھی, دشمن خدا بھی ہے. اس سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس آیت نمبر 106. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا جو آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, اللہ کے سوا نہ پکارو. فَإِن فَعَلْتَ, اگر تو نے یا لی مدد کا نعرہ لگایا, فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو تم مشرک ہو جاؤ گے. ظالم کا مطلب ہے مشرک. ان الشرک لظلم عظیم. صحیح, یہ جواب سمجھ میں آ گیا, یہ سمجھ میں آ گیا. اب دوسرے سوال کا جواب دے دو. نہ یہ سمجھ آیا کہ اللہ نے منع کیا ہے غیر اللہ سے مدد کی ہے, پکارنے کی, یہ سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں, میں اس کا جواب دے دوں گا. یہ اس کا مطلب یہ نہیں بنتا جواب کیا. اس آیت میں ہے کہ غیر اللہ کون سی مدد ہے؟ ما فوق الاسباب یا تحت, آپ خود بتائیں کہ کون سی مدد ہے. آیت تو دوبارہ ترجمہ کریں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کے سوا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو, ان سے مدد نہ مانگو جو نہ تم کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اللہ نے پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. وہ دکھا دوں آیت, دکھا دو. اللہ ہے, اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. فَإِن فَعَلْتَ, اگر تو نے نعرہ لگایا یا لی مدد, فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, خود بخود مشرک ہو جاؤ. چلیں اس کا جواب میں دے دوں گا. اس کا جواب اب میں آپ کے موقف سمجھ چکا ہوں, اس کا جواب میں دوں گا. اب اگر اچھا اب دوسرے سوال کا جواب دے دو. سن لیجیے, آپ کو میں نے جو حدیث پیش کی تھی اس کا جواب دیا, جو کافی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زنا بالجبر کو جائز قرار دیا. حضرت علی رضی اللہ معاذ اللہ ایسی شخصیت تھے, وہ اس کا جواب نہیں بنتا کہ عمر کے لیے. دیکھیں سوال آپ سے یہ ہے, دیکھیں زنا بالجبر کو جائز قرار نہیں دیا, اس میں رجم, اس دیکھیں شیخ صاحب, یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ عورت پہ رجم نہیں ہوتا. ایک عورت نے, دیکھیں ایک عورت نے اگر اپنی جان بچانے کے لیے, کیونکہ پانی نہیں تھا, وہ مجبوری میں ہو گئی ہے, کسی مرد نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے. ہاں صحیح. یہ دیکھ آپ کا ادعا یہ ہے کہ سوال آپ سے جو تھا نا شیخ صاحب, آپ چالاکی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ نے خود کہا تھا, سب کے سامنے کہا تھا کہ قرآن میں موجود ہے کہ شیخ صاحب سن لو, آپ نے خود کہا تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالی دے دیں, تکفیر کریں, اس کی یہ قرآن میں لکھا یہ جائز ہے اور ہمارے لیے حرام ہے. آپ نے یہ ادعا کیا تھا, اور اس کے جواب میں آپ نے یہ حدیث لے کے آیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک عورت کو جس کوئی سزا رجم نہیں بنتی تھی, اس کو انہوں نے اس سے نکال دیا, ٹھیک ہے نا, اور نکال دیا. آپ اس سے ربط ہی نہیں ہے. اس طریقے سے نکالا طریقہ بتاؤ. آپ حضرت علی نے عدل کیا ہے, آپ اس کے عدل کے اوپر پڑھیں. میرا خیال ہے آپ کو میرا خیال ہے عورت کی عزت کا نہیں پتہ. اپنے آپ کو گناہگار کر رہے ہیں. آپ بتائیں علیہ سے کس طریقے سے حضرت علی, تو میں جواب دے دیتا ہوں, تو پہلے میرے سوال کا جواب دے دو. باری آپ کی ہے, دیکھیں میں آپ کے سارے سوالات کا جواب دوں گا نا شیخ صاحب. نہیں, میں نے پہلے سوال کیا, آپ نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالی دے سکتے ہیں. دیکھیں اگر صحابہ ایک دوسرے کو, بالکل آپ نے کہا شیخ صاحب میں تکرار نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے اور دنیا کو پتا ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے. سن لو, اب سن لو,
شرک کا جواب دوں گا دیکھیں آپ یہاں آئے شیعوں کا اسلام کفر ثابت کرنے کے لیے اور آپ یہاں پر عمر صاحب کے ثابت ہوا قرآن سے ثابت ہوا. شیخ صاحب اب بات کرنے دینا مجھے اجازت ہے میں بات کروں. جی جی آپ یہاں تشریف لائے ہیں کہ شیعوں کو مشرک ثابت کریں. یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ عمر صاحب کا کفر ثابت ہوا. الحمدللہ عمر صاحب کا کفر الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں شیعوں کا رافضیوں کا آپ کا شرک ثابت ہوا. عمر صاحب کا کفر اس طرح ثابت ہوا. شیخ صاحب اب سن لو شیخ ہماری باری ہے نا. شیخ صاحب میں آپ کو آخری موقع دیتا ہوں. عمر نے ابو ہریرہ کو بولا عدو اللہ, مارا بھی ہے, اس کے پیسے بھی اس نے اٹھا لیے. آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ عمر, اور حدیث میں نے دکھا دی کہ جو دوسرے کو عدو اللہ کہہ دے یا کافر کہہ دے ایک بات ہے, اور اگر وہ شخص واقعاً کافر ہے تو کافر ہے, نہیں ہے تو یہ شخص خود کافر ہے. عمر نے ابو ہریرہ, اب سن لو نا سوال سن لو, سوال سن لو بھائی شیخ صاحب, سوال یہ ہے عمر نے ابو ہریرہ کو بشرط بخاری مسلم حدیث صحیح ہے عدو اللہ بولا, پیسے بھی اٹھائے اس کے جرمانے کے طور پر, کس نے چوری کیا اس کو کوڑے بھی لگائے. اگر واقعاً ابو ہریرہ نے چوری کیا تھا تو اس کے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے؟ اگر اس کے پاس شاہد کہاں تھے؟ اگر اس کے پاس شاہد نہیں تو کوڑے لگانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اگر سن لو سوال سن لو پھر جواب دینا. سوال سن لو پہلے. شاہد بھی نہیں ہے, پلیز سن لو جواب. سوال سن لو پلیز, سوال سن لو. سوال میں نے بہت سارے اسی ایک حدیث میں. پھر اس کے بعد اس نے ابو ہریرہ کو, پلیز سن لو نا, ابو ہریرہ کو کافر بولا. اگر ابو ہریرہ کافر نہیں ہے تو خود عمر کافر ہے. ابو ہریرہ کے اس نے پیسے اٹھائے, اگر ابو ہریرہ واقعاً چور تھا تو اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے تھے. پھر اس نے 2-3 مہینے کے بعد پھر دوبارہ ابو ہریرہ کے پاس آئے کہ میرا گورنر بن جاؤ. ایک شخص کو کو تم نے خود بولا تھا کہ یہ کافر ہے, دشمن خدا ہے, اور یہ چور ہے, یہ خائن ہے بیت المال سے, اور اس کے پیسے تم نے اٹھائے اسی لیے کہ اس نے پیسے چوری کیے, تو کس عدالت کے بنا پر, کس شریعت میں اسی کو کہا جا رہا ہے کہ تم دوبارہ میرا گورنر بن جاؤ؟ ٹھیک ہے نا, دوبارہ میرا گورنر. سن لو اب نہیں جواب, سوال ختم. اب سوال پہلے سن لو, سوال پہلے سن لو. آپ نے ان کو ٹائم رکھ لو, 5 منٹ بات کریں. 5 منٹ نہیں, میں 30 سیکنڈ میں ختم کروں گا. سوال تو کرنے دو نا. ختم کرو. سوال کر رہے ہیں وہ آپ سے, آپ نے بھی سوال کیا تھا مولانا صاحب. آپ دکھائیں ہمیں شریعت تو سب کے لیے نا شیخ صاحب. اگر آپ دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں, آپ وہ کافر نہیں تو آپ خود کافر بن جاتے ہو نا. ابو ہریرہ یا کافر ہے یا نہیں ہے, یا چور ہے یا نہیں ہے. اگر ابو ہریرہ کو کافر ہے تو آپ اس کے حدیث کیوں قبول کرتے ہو؟ اگر ابو ہریرہ چور ہے اس کے حدیث کیوں قبول کرتے ہو؟ بخاری مسلم کو دفعہ گاربیج میں ڈال دو, ٹریش میں ڈال دو. اگر ابو ہریرہ مسلمان ہے, مومن ہے, سچا آدمی ہے, جنتی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمر کافر ہے. جی بسم اللہ جواب دے دو. اچھا ٹائم ختم ہوا. ابھی درمیان میں جس طرح میں خاموش بیٹھا تھا اسی طرح خاموش کہاں بیٹھے تھے؟ جھوٹ بول رہے ہو. خاموش کہاں بیٹھے تھے؟ مجھے بار بار کاٹ رہے تھے. ابھی سن لیجئے, میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کا سب سے پہلے تو یہ موضوع شروع ہونے سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ اسلام کے اندر آ گئے ایک دفعہ, مشرکوں کے صف سے اسلام کے صف میں ایک دفعہ آ گئے ہو, تو ہم صحابہ کے ایمان پہ, صحابہ کے گناہ وغیرہ پہ بات کر سکتے ہیں. ابھی تمہیں بالکل اجازت نہیں ہے, کیونکہ 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹوں تک آپ نے اپنا جو کفر شرک قرآن نے آپ کو کہا ہے اس پہ کوئی جواب نہ دے سکے. صرف یہ پوچھ رہے ہو کہ یہ کہاں لکھا ہے. میں آیات پڑھتا ہوں, یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں یہ جو آیات پڑھ رہا ہوں خود آپ عمر ابو ہریرہ کا جواب دے دو نا. عمر ابو ہریرہ کا جواب دے دو. آیات ہمیں سمجھ آئی ہے بھائی, آیات کا جواب دینا میرا کام ہے. یہ موضوع ہے نہیں, وہ نہ آپ اس کے حقدار ہے کہ صحابہ موضوع نہیں تھا تو آپ نے حدیث کیوں پڑھی ہے؟ آپ نے حدیث کیوں پڑھی؟ لا تسبوا اصحابی کیا کہ صحابہ کے درمیان آپ ثالث بنے. وہ تو کلم وعد اللہ الحسنى ان کے لیے ہے, اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون لوگ تھے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ صحابہ کے درمیان ثالثی کرے؟ اجازت کس نے دی؟ قرآن کی آیت آپ کو کس نے یاری صحابہ کے درمیان کر سکتا ہے؟ ایک ادنا سا شخص صحابہ کے درمیان فیصلہ مشجرات میں فیصلہ جواب یہی آپ کا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا. پیش کرے. صحیح ہے, تو اس کا جواب یہ ہوا جی. میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, جو آپ کو لگا ہوا ہے اور میں فیصلہ نہیں کرتا صحابہ کے درمیان. دیکھیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك, آگے میں پڑھتا ہوں قرآن پاک میں. اور اب سن لو, نہیں اب میری باری ہے. اب شیخ صاحب آپ نے 15 منٹ 20 منٹ بات کیا, میں نے صرف سوال کیا نا. شرک کی جواب دے. آپ شرک کا جواب دے. آپ شرک کا جواب دے دیتا ہوں. اب شرک کا جواب دیتا ہوں. مارتا ہوں اوپر سے آواز نیچے سے آ رہی ہے, اس طرح نا. جو موضوع ہے اس کا شیخ صاحب اب آپ جواب سن لو.
شیخ صاحب نے دیکھیں، شیخ آپ کو سب کو اب میری باری ہے، شیخ صاحب بیچ میں نہیں بول سکتے، بیچ میں بالکل بولنا حرام ہے آپ کے لیے. بھائی صاحب اپنا فون چینج نہ کیا کرو نا، فون کا فون سر آئی ایم ریئلی سوری، میرے چارج فون کے آپ جب اس آپ کے کے سب الائنمنٹ کچھ آپ ختم چینج ہو کرتے گئے. ہو نا، تو پھر مجھے یہاں پہ سب کچھ چینج کرنا پڑتا ہے دوبارہ. توبہ ایک کرو، منٹ. شرک سے I'm really توبہ کرو sorry. عمر بھائی. آئی ایم ریئلی سوری. نہیں شرک نہیں ہے، یہ بدتمیزی. اچھا سن لے میری باری ہے، میری باری ہے، میری باری ہے. میں عمر سے دیکھو بات کر میرے رہا ہوں کہ محترم شرک سے ناظرین، توبہ کرو. اب میری باری ہے. مولانا صاحب، شیخ صاحب اللہ سے علی صاحب ہم بات نے کریں. طلب کیا کہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ صاحب آپس میں کچھ کریں، اس کی کوئی قرآن میں لکھا ہے کہ صاحب آپس میں کریں ان کو چھٹی ہے. پھر کہتا ہے کہ نہیں، قرآن میں نہیں لکھا. تو ہم نے کہا کہ آپ بتائیں کہ عمر جب تکفیر کرتا ہے ابو ہریرہ کی، ابو ہریرہ واقعاً کافر ہے، اگر کافر نہیں تو خود عمر کافر ہے. کہتا ہے نہیں جی، آپ کون ہوتے ہیں ان کے درمیان بیچ میں بولنے والے؟ بھائی میں بیچ میں بالکل، بولنے والا بالکل. نہیں ہوں، بیچ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ آپ جب ایک آدمی دوسرے آدمی، جو بھی شخص ہو، دوسرے آدمی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں تو خود کافر ہے. یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. میری جرأت نہیں ہے کہ میں کسی کی تکفیر کروں. لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا تو پھر بات ثابت ہے. تو ثابت ہو گیا کہ ابو ہریرہ یا عمر، ان دونوں میں سے کافر کون ہے؟ ابو ہریرہ تو کافر نہیں ہے نا، وہ تو کلمہ پڑھتا تھا. تو ثابت ہوا کہ آپ کا عمر صاحب جو ہے وہ دین سے خارج ہو گئے. آپ شیعوں کا کفر ثابت کرنے آئے تھے، آپ اپنے امام ہی کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور جواب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کچھ جھوٹ آپ نے بولے کہ قرآن میں فلان لکھا ہے، قرآن لکھا ہے، وہ آیت آپ کچھ پیش نہیں کر سکتے. پھر ہم نے آپ نے کہا کہ قرآن میں لکھا کہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، ان میں سے آپ جو ہے ما فوق الاسباب میں سے کوئی مدد نہیں لے سکتے. آیا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قرآن، نہ حدیث میں ایسی کوئی چیز ہے، نہ قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے. وہ قرآن میں یہ ہے کہ آپ بتوں کی پوجا نہ کریں. اس کا مطلب آپ لیتے ہیں کہ کیا کریں؟ آپ بتوں کی پوجا نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علی علیہ السلام سے مدد لے رہے ہیں. ان دونوں میں جو فرق نہ سمجھے، ان دونوں میں وہ گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی ہے، آدمی نہیں، پتھر ہے. آپ نے اس آیت سے استدلال کی شیخ صاحب، سورہ مبارک اعراف، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن لوگوں کو آپ اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہیں، تدعونا، آپ خود کہتے ہیں تدعونا کا کیا مطلب ہے؟ عبادت. تدعونا کے دو معنی ہیں، بعض مقامات پر اس کا مطلب ہے پکارنا، بعض مطلب ہے عبادت کرنا. یہاں پہ مطلب ہے عبادت کرنا. اللہ کے جگہ جن بتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، عباد امثالکم، آپ کی طرح بندے ہیں. فدعوہم فلیستجیبوا لکم، ان کو آپ عبادت کریں. ہاں، بت بندے ہیں. بت بالکل اللہ کی مخلوق ہے. بت اور سب بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے. بعض فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، بعض ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بعض جنات کی پوجا کرتے تھے، بعض عیسی ابن مریم علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے، اور آج بھی کر رہے ہیں. بت بھی اللہ کے بندے ہیں. بت کو بھی اللہ نے بنایا. بت کوئی آسمان سے، کوئی ایسے غیب سے نہیں آیا. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. خاموش ہو جاؤ مولوی صاحب. مفتی صاحب آپ علمی بات بالکل ہے، رب کی طرح ہے. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں کہ یہ اس کے ساتھ چلیں؟ بتوں کی کوئی پیر ہی نہیں ہے. ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو دور کریں. ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے آنکھ ہیں؟ کہ ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ آپ نے خدا کے سوا جو اپنے اللہ کے شریک بنائے ہیں، آپ ان کی عبادت کریں، ان کو پکاریں. پھر میرے ساتھ جو آپ نے مکر کرنا ہے کر لیں، اور مجھے کوئی مہلت نہ دے. اچھا، پھر اسی آیت کے بعد فوراً بات فرمائے وَإِن تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے. یہ بات اور یہ پوجا کی دلیل میں آپ کو اپنی کتابوں سے دیتا ہوں. شیخ صاحب میری طرف دیکھو. شیخ صاحب کتاب، اس وقت کتاب کے مطالعے کا وقت نہیں ہے، میرے اس باتوں کو سننے کا وقت ہے. آپ کو بہت ٹائم دیا گیا تھا. یہ کتاب تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے. جمع کیا اس تفسیر کو فیروز آبادی صاحب نے، یہ سن 1993 میں چھپی ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، سورہ مبارکہ اعراف ہے، صفحہ نمبر 186 ہے، آیہ نمبر 194.
ملاحظہ کریں ناظرین کرام کہ عبداللہ ابن عباس جو صحابہ میں سب سے زیادہ مفسر ہیں، تفسیر ان کو آتی ہے، ان سے زیادہ نقل کی انہوں نے کیا، ان الذین تدعون تعبدون، تدعون کا کیا مطلب؟ عبادت کر رہے ہیں۔ اور آج تک آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا کہ یا رسول اللہ کہہ دے، اس سے مراد یہ ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ کوئی مراد ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیا انہوں نے پڑھیے، اس آیت کو دیکھو، کہا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ ما فوق الاسباب وما تحت الاسباب، سورہ مبارکہ یونس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك وما لا يضرك، اللہ کے علاوہ قرآن کو صحیح پڑھو، غلط پڑھ ولا رہے ہو۔ يضرك، میں نے کیا پڑھا؟ ما لا ينفعك وما لا يضرك، آپ نے صحیح سنا نہیں، غلط پڑھتے ہیں۔ میں نے صحیح پڑھا، آپ نے صحیح شاید سنا نہیں۔ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو جن کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، قرآن یہ کہہ رہا، کہتا ہے اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ یہ ان کی وقت ختم، جو وقت ختم ہے۔ نہیں، آپ نے 20 منٹ لیا تھا بھائی صاحب، آپ نے 20 منٹ لیا تھا۔ اب سن لو آیات میں پڑھا، نا مفتی صاحب، 3 منٹ آپ کو 3 کتنا منٹ میں نے کتنا آپ کو ٹائم زیادہ دیا تھا شیخ صاحب؟ ابھی تھوڑا سا بات ہو جائے، اس کے بعد پھر ہاں، آپ کو کتنا ٹائم دیا؟ میں نے کہا سوال ہے جواب دے دو، سوال ہے جواب دے، میں نے تو بات تو نہیں کی، آپ نے 20-25 منٹ بات کیا۔ خاموش شیخ صاحب۔ 3 منٹ بات مفتی صاحب، لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، اللہ کے علاوہ جو چیزیں آپ کو نفع نہیں دیتے، نقصان نہیں، ان کی عبادت نہ کیا کرو۔ اچھا، یہ تفسیر ہے، تفسیر جامع۔ آپ کے شیخ صاحب، آپ کو اپنی کتابوں کا نہیں آتا، آپ نے حدیث پڑھنا نہیں آتا، آپ نے زنیتی کو زنیتی، یہ زنیتا بولا تھا، عورت نے کہا کہ عورت سے کہا کہ زنیتا، وہ زنیتا نہیں ہوتے، زنیتی ہوتی ہے، صحیح ہے؟ آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا، آپ کو ان کتابوں کا نام بھی نہیں آتا، تفسیر طبری کیا چیز ہے، زندگی میں کھولا بھی نہیں آپ نے، دو نا۔ تفسیر مقباس کا زندگی میں نہیں کھولا۔ اور شیخ صاحب آپ ایسے ہو گئے کہ میں اللہ یاری سے مناظرہ کروں گا۔ ادھر سعودی عرب کے مفتی ادھر آ کے نا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مکہ مکرمہ کے مفتیان نے میرے سامنے ادھر کلمہ پڑھا، شیعہ ہو گئے۔ آپ کو کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ نے ابھی تک سب کے سامنے عمر کا ابھی ہم نے جو ثابت کیا عدم اسلام، اس نے جواب نہیں دے سکا۔ اس کا جواب کیا تھا؟ ایک دفعہ بولا قرآن میں لکھا ہے کہ صحابہ کو چھٹی ہے، پھر کہتا ہے قرآن میں نہیں لکھا، پھر کہتا ہے آپ کو کیا اجازت ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ عمر کا اسلام ثابت کرو، شیعوں کے کفر کو چھوڑو۔ یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان لابن جریر الطبری، متوفى سنہ 310، یہ جلد نمبر 12 ہے، 2001 میں چھپی ہے۔ شیخ صاحب، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك، اور یہ آپ کا اپنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ بہترین تفسیر ہے، تاریخ اسلام میں بہترین تفسیر جماعت عمریہ کے ہاں جو لکھی گئی ہے یہی ہے، ابن جریر الطبری کی۔ لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، یعنی بذلك الآلہۃ والاصنام، اس سے مراد یہ ہے کہ خدائیں اور بتیں، فرمایا لا تعبدها، لا تدعو سے کیا مراد ہے؟ ان کی عبادت نہ کرو۔ شیخ میری طرف دیکھو، شیخ کیمرے کے سامنے آ جاؤ، یہ کوئی ٹیکس کر رہا ہے، ٹیکس پڑھ رہا ہے، دوسروں سے مدد لے رہا ہے، شرک، دوسروں سے مدد لے رہا ہے، شرک، اس کو ٹیکس پڑھ رہا ہے۔ لا تعبد راجیا نفعها او خائفا ضرها فانها لا تنفع ولا تضر، بتوں کو ان کی لا تدعو یعنی ان کی عبادت نہ کرو۔ یہ شخص کو اتنا پتہ نہیں آتا، اتنا نہیں ہے کہ تدعو کے 2 معنی، بعض مقامات پر اس کا مطلب ہے پکارنا، بعض مقامات پہ مطلب ہے اس کا عبادت کرنا، ہر جگہ اس کا مطلب پکارنا نہیں ہوتا، یہاں پہ اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ جو بتیں ہیں ان کی پوجا نہ کرو۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ بتیں جو ہیں کفار مکہ شیعوں کی طرح بتوں سے صرف مدد لیتے تھے۔ کس نے بولا کہ وہ صرف مدد لیتے تھے؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، پتہ آپ کو، عبادت کرتے تھے، ان کو چھوٹا خدا سمجھتے تھے، کہتے تھے ایک آسمان میں خدا ہے اور ایک چھوٹا خدا ہے۔ اب خاموش ہو جاؤ، خاموش شیخ صاحب، خاموش، سن لو شیخ۔ اچھا، تو ابھی تک بھائی صاحب ان سے کہا تھا، ہم نے کیا کہا تھا شروع میں؟ کہا تھا کہ آپ سے مختصر مناظر کریں گے کیونکہ آپ کے پاس نہ علم ہے نہ کچھ معرفت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سے ہم نے سوال کیا تھا بھائی کہ آپ عمر صاحب کا جو آپ نے خود چڑھا تھا کہ صحابہ کو گالی نہ دو، اور گالی کس نے دی ہے؟ صحابہ کو خود عمر نے دی، نہ صرف گالی دی، مارا بھی ہے، پیسے بھی اٹھائے کہ تو چور ہے۔ میرا ٹائم تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا ہے؟ جواب کیوں نہیں دیا ہے؟ اور گالی بھی ایسے دی ہے کہ تکفیر کیا ہے۔ شیخ صاحب سن لو، عمر نے ابو ہریرہ کی تکفیر کی، ابو ہریرہ تو کافر ہے نہیں،
وہ غیر تو مسلمان یہ ہے، تو آپ نے صحابی ہے. کئی بار کہا نا. کس کا بار کفر بار کہنا ثابت ہو گیا؟ عمر کا اسلام ثابت کرو جی، بسم اللہ. بات ہے. میں نے ثابت کیا، مقرر کرنا بات کی ہے میں نے تو ثابت احمد کیا والی کہ بات. آپ نے جو ادعا کیا نا کہ قرآن میں لکھا ہے غیر اللہ سے مدد نہ لو، ایسی کوئی چیز قرآن میں ہے ہی نہیں. آپ نے ایک کہا بات قرآن میں لکھا ہے مقرر ما کرنا. فوق الاسباب ما تحت الاسباب، سن لو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ کا کام ہی ٹائم قرآن شروع پہ کیجیے. جھوٹ باندھنا. قرآن میں آپ نے بہت میں بہتان دکھاتا لگایا. ہوں. میں بھی اب تو میں قرآن سے دکھاتا ہوں. خاموش بات سنو شیخ صاحب، قرآن سے تو ثابت نہیں ہوا کہ شیعہ کافر ہیں، لیکن یہ ضرور ثابت ہوا کہ عمر مسلمان نہیں ہے. یہ جواب دینا. بسم اللہ. اچھا بسم میرا اللہ. ٹائم شروع کیجیے، درمیان میں بول رہی. بسم بس اللہ آخری الرحمن دفعہ آپ سے، الرحیم. آخری 1 گھنٹہ ہو گیا آپ سے. ان الذین تدعون ایک من گھنٹہ دون آپ سے بات اللہ ہو گئی جی. عباد امثالکم کا یہ جواب دے رہا ہے اعلی یاری صاحب کہ یہ جو بت ہے عباد امثالکم، اس سے مراد بت ہے کہ یہ بھی ہمارے طرح عباد ہے، اللہ کے بندے ہیں. معاذ اللہ، نعوذ باللہ. یعنی باقی جو غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا باقی جو اللہ کے بندے، حضرت علی رضی اللہ اللہ کی عباد میں سے نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ. اور باقی جو معصومین آپ کے تھے وہ خود ساختہ، وہ اللہ کے من دون اللہ، یعنی اللہ کے عباد ہے کہ نہیں ہے، ان سے مانگنا جائز ہے. اس سے مطلق فرمایا ہے عباد امثالکم، جو تمہاری طرح بندے ہیں ان سے مانگنا حرام ہے، اللہ نے مطلقاً فرمایا ہے. باقی جو مشرک تھے، مشرکین مکہ، تدعونا کا کیا جو مطلب ہے سورہ نوح شیخ میں صاحب؟ تدعونا کا عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ تعبدون بولا نہیں بولا؟ بولا ہے تو میں نے جواب کب دیا اس بولا کا کہ پہلے تدعونا کا کہ مطلب مدد لینا ہے؟ کب بولا کہ تدعونا کا مطلب مدد تعبدو، لینا؟ میں نے کہا کہ تدعونا کا مطلب بولا ہے تعبدونا. تعبدونا لیکن دعا بھی اگر عبادت ہے، آپ نے عبادت خود کرو مانا ہے. گے تو مشرک بنو گے نا، خود یہ تو مانا بولا ہے نا. آپ نے ہاں. یہ مانا ہے کہ دعا عبادت ہے، کسی کو دعا پکارنا عبادت ہے کہ نہیں؟ یہاں پر تدعونا سے مراد عبادت یہ ہے. تو آپ کے نازل کسی نہیں کو ہوا قرآن کی یہاں پکارنا، پہ. کسی کو بلانا، اس کو بھی عربی زبان میں دعوت و دعا بولتے ہیں. اچھا میری بات میں کسی بات کو پورا کرو عبادت نا. کرنا، اس کو بھی تدعونا دعوت و اچھا مجھے دعا ٹائم دو. بولتے ہیں. اچھا پکارنا شاہ، ایک منٹ اس شیخ، بات پہ میں ایک نے منٹ شیخ سن لو. تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی نا. اپنے ٹائم پہ آپ بات کرو. سمجھ لو، اور پہلے یہ ہماری بات کو آپ بتا سمجھ دو لو. عمر، شیخ عمر صاحب اس کو سمجھ لو خاموش پھر کرو. عمر اس کو خاموش کرو. میں جواب دے رہا ہوں، مفتی غلط دے رہا صاحب ہوں اس بات پہ. اللہ یاری چلیں صاحب دوبارہ کی چھوٹی سی ٹائمر بات دوبارہ صحیح آپ ہے کا کہ شروع ہو آپ گیا. سوال کو غلط سمجھیں. شروع کرتا ہوں. آپ بسم اللہ سوال کو غلط الرحمن الرحیم. سمجھیں، آپ دوبارہ سے میں جواب نے دیں. کہا ان آپ الذین دوبارہ سے تدعون جواب من دیں دون سوال پہ اللہ غور کر عباد کے. امثالکم. یہ کہہ رہا ہے کہ بت صرف اللہ کے عباد میں سے ہے، حضرت علی رضی اللہ اللہ کے عباد میں سے معاذ اللہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے. اس سے مراد کیا صرف بت ہے، باقی بات سن آپ لو. کیا کہہ رہے ہیں؟ درمیان میں نہ سمجھ نہیں بولو، آ رہا. درمیان میں نہ مجھے بولو. سمجھ نہیں ابھی آیا کہ میں آپ بتا کیا رہا کہہ ہوں. رہے ہیں سمجھ نہیں شیخ آ رہا صاحب. آپ کیا کہہ رہے ہیں. سورہ نوح میں آپ واقعی کیا کہہ اللہ رہے ہیں تعالیٰ سمجھ نے، نہیں آ رہا. سورہ نوح میں مکہ کی مشرکین بھی اسی طرح کہتے تھے. ود سوا یغوث، ان کے بت تھے کہ نہیں مشرکین مکہ کے، وہ جو تھے وہ ان کی عبادت اللہ کے کرتے تھے، عباد تھے. عبادت کرتے انہوں تھے نے شیخ، شریک بنائے عبادت تھے، کرتے تھے. بت بنائے تھے. عبادت کا آپ نے خود مانا. اس پہ مقرر میں جواب نہیں دوں گا کہ دعا کہ دو معنی ہے، ایک پکارنا، ایک اللہ کے سوا پکارنا. یہ بھی عبادت ہے. اگر عبادت ہے تو یہ اس میں پکارنا شامل ہے. عبادت نہیں. اگر آپ نماز پڑھتے ہو شیخ صاحب؟ تحیات سے پڑھ کے سناؤ، مدد کے لیے تحیات پڑھ کے سناؤ پکارنا، لوگوں کو. غیر اللہ کو تحیات پڑھ کے مدد کے سناؤ لیے پکارنا، شیخ صاحب. تحیات کون سی پڑھ. دعا ٹائم عبادت ہے؟ ٹائم آپ کو میری ٹائم آپ میری دوبارہ بات شروع ہے، کرتے ہیں. میری بات. تحیات پڑھ کے اچھا سناؤ شیخ. سامعین کے لیے میں تحیات پڑھ کے سناؤ جواب دے رہا ہوں پلیز. کہ الہیاری کا مقصد ہے کہ وہ دعا جو مدد کے لیے ہے، یہ خود مانتا ہے کہ دعا بھی عبادت ہے، لیکن غیر اللہ سے مدد مانگنے والی نہیں دعا. میں نہیں وہ مانتا میں نہیں شیخ. کہتا ہوں کہ غیر اللہ. شیخ صاحب میری بات کو اچھی طرح سے میرا سمجھ لیں کہ میں محترم، کیا کہہ رہا ہوں. شیخ صاحب سن لیں، دیکھیں لفظ دعا کے دو معنی ہیں. بعض مقامات پہ ہوتا ہے دعوتو یعنی بمعنی پکارنا. یہ شرک نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں دعوت بولیے بالکل. بالکل. بولیے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. بطور استمداد، اب بطور استمداد سن لو دعا شیخ صاحب سن لو میری بات سن لو نا. مفتی صاحب دوسرا مطلب بھی بتانے لگے یہ نا. پکارنا یار کسی بار کو. بار مجھے کاٹ رہے ہیں، شیخ یہ صاحب تو سن لو نا، ہمارا انصاف ہے. شیخ لیکن صاحب بات سن لو سننے نا پھر بات. آپ کا ٹائم ہے نا. میرا آپ کیوں کا ہی ٹائم میری ہے نا. بات نہیں سنتے؟ او یہ تو شیخ بار صاحب بار سن لو 3 نا، آپ گھنٹے کو لگا سمجھ رہا ہی تھا. نہیں آئی نا بات. کہتے ہیں کہ اللہ سمجھ یری نے مان آئی ہے. لیا. میں او تشریف شیخ کرتا صاحب ہوں، سن لو آپ نا کی پہلے. بات پہ تشریف کرتا ہوں. دعوتو کسی کو اگر پکارتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، چاہے کافر کو پکاریں، بالکل نہیں ہے، چاہے کافر سے بالکل مدد نہیں. لے لیں بطور استمداد بھی. یہ کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے. ہمارا تم کہہ دو اللہ یہ غلط کہہ رہا. میں اپنا موقف بتا رہا ہوں. سن لو بھائی، سن لو. آپ میرا عقیدہ سن لو، چاہے صحیح ہے چاہے غلط ہے. سن لو کہ دعوتوں کے متعلق، دعا کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے. دعوت دعاء
یہ پکارنا جو ہے، چاہے آپ استمداد کی نیت سے پکاریں، چاہے گالی کی نیت سے پکاریں، کسی نیت سے احترام کے لیے، یا دعوت دیتے ہیں کسی کو اسلام کی طرف، ٹھیک ہے نا، یہ دعوت دینا، پکارنا، بلانا، یہ نہ شرک ہے نہ گناہ ہے فی نفسی، کچھ بھی نہیں ہے۔ کون سی دعا ایک شرک ہے؟ دعوت، کون آپ سی سن دعا؟ لو پلیز سن لو، ایک دعوتوں کا مطلب ہے عبادت کرنا، عبادت کرنا۔ جیسے عربی اردو زبان میں لفظ کل ہے، کل ایک لفظ کل ہے گزشتہ کل، ایک کل ہے آئندہ کل، یہ دونوں ایک چیز نہیں، یہ مختلف ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کل، یہ ہو سکتا ہے یسٹرڈے مراد ہو، گزرا ہوا کل، اور ایک ہے یہ مستقبل والا کل، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح عربی زبان میں دعوتوں کا مطلب مختلف ہیں۔ بعض مقامات پر یہ عبادت کے معنوں میں آتے ہیں کہ مثلا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کی جگہ، اگر آپ نے اللہ کی جگہ ان کی عبادت کرتے ہو تو یہ جو ہے یہ کفر، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تدعون، یہ عبادت ہے، لیکن پکارنا، اگر آپ نے ما سوی اللہ کو پکارا، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، چاہے مثلا کسی فرشتے کو پکارا، چاہے کسی کافر کو پکارا، یہ فی نفسی کفر نہیں ہے، شرک بھی نہیں، چاہے استمداد کے لیے بھی پکارے ہم، سمجھ میں آئی نا بات؟ میں سمجھ گیا۔ آپ خود شیخ صاحب آپ خود نماز پڑھتے ہو، نماز میں تحیات پڑھتے ہو، السلام علیک ایھا النبی، آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ پکار ہے، یہ دعوت ہے، یہ دعا ہے، آپ پکار رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ پکار جو آپ کر رہے ہیں نا، ہاں پکار جو آپ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ایو جو ہے یہ منادا ہے، اسی لیے یہ ضمہ پر مبنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدل ہے، یہ اسی لیے یہ مضمون، یہ منادا، یہ ندا دے رہے ہیں۔ اور قرآن میں جو آیتیں ہیں کہ آپ ما سوی اللہ کی آپ تدعون، یہ حرام ہے، یہ عبادت حرام ہے، اس کی شرط کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر آپ نے مدد کے لیے پکارا یہ حرام ہے، ویسے آپ بتوں کو پکاریں یہ جائز ہے، اس طرح نہیں، آپ بتوں کی عبادت آپ پہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے مدد کے لیے اس کی عبادت کر رہے ہیں، بغیر مدد کی عبادت کر رہے ہیں۔ یار اپنے وقت میں بات کرتے ہو، میرے وقت میں بات کرتے ہو، یہ کیا انصاف ہے آپ لوگوں میں؟ پھر مناظرہ کیوں وقت دیا آپ؟ میرا وقت شروع ہو گیا تو چلیں شیخ صاحب بات کریں۔ سامعین کے لیے شروع کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کے لیے یہ غلط بحث کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم، آگے قرآن پاک میں ہے کہ اس سے مراد پکارنا ہے، وہ پکارنا مدد کے لیے، فلیستجیبوا لکم، اگر تم لوگ کہتے کہ یہ میری دعا سنتے ہیں تو یہ آپ کو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ پکارنے کے معنی میں ہے، لیکن وہ پکارنا جو مدد کے لیے ہو، اسی طرح یہ عبادت کے معنی، عبداللہ ابن عباس نے غلط بولا ہے پھر کہ یہ عبادت کے معنوں میں بات کرتے ہو، وہ پکارنا جو مدد کے لیے ہو وہ دعا ہے۔ وہ عبداللہ ابن عباس نے کہا اس کا مطلب ہے عبادت۔ شیخ صاحب میں نے حدیث دکھا دی آپ کو۔ اچھا سن لو، میرے بات کے درمیان میں کیوں وہ بات کرتے، اس لیے کہ غلط چلیں بولیں، چلیں کو بولیں۔ مشرک بنا رہے ہو معاذ اللہ، یہ آپ کی بات سمجھتے کہ جو چرا شیخ صاحب آپ بغیر دلیل کے اپنی باتوں کو تکرار کر رہے ہیں نا، چلیں بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، کنٹینیو کریں۔ یہ لوگ انصاف کریں گے کہ میں نے کیا کہا؟ ابھی یہ دعا آپ مانتے ہیں کہ وہ پکارنا جو اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکارنا، ما فوق الاسباب، آپ مان گئے کہ یہ عبادت ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو سجدہ کرنا عبادت ہے، کسی کو رکوع کرنا عبادت ہے، کسی کی تعظیم کرنا عبادت ہے، اسی طرح کسی سے دعا مانگنا، مدد مانگنا یہ بھی عبادت ہے، اور یہ یعنی اونچی عبادت ہے، دعا مخ العباد، مغز عبادت ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ابھی میں پکارنے کی بات نہیں کہی، دعوتہم جہارا، آپ نے کہا نوح علیہ السلام کہ میں کسی کو دعوت دوں، اسلام کے لیے بلاؤں، اس پہ میں نے نکیر نہیں کیا، اس پہ کا انکار نہیں کیا، نہ اس پہ آیت پیش کی، نہ محبتاً ہم پکارتے کسی کو، محبتاً دعا کی نہیں، محبتاً پکارتا ہوں۔ ادھر آپ میں موجود نہیں ہوں، آپ لندن مجھے پکارو، میرے متعلق کچھ مخاطب کا صیغہ استعمال کرو، وہ نہیں، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ میری آواز سنتا ہے اور مجھے جواب دیتا ہے، بلکہ میری مدد کرتا ہے، یہ دعا اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا۔ اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اس کے ذات یا صفات میں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اللہ نے فرمایا ہوا مولانا، ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی مولا نہیں۔ چلیں سمجھ گئے شیخ صاحب، اب عمر کا جواب دینا نا، عمر کے اسلام کا، اس کا بھی جواب دینا نا، آپ کے پاس ٹائم ختم ہوگا آپ کا۔ جواب دے رہا ہوں، ابھی جواب دے رہا ہوں، عمر کا دینا۔ اسی طرح میں نے حدیث
میں نے وہ نہیں دے ان سکیں اللہ گے۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما، آپ کیوں یہ لوگوں کو اس طرح لا رہے ہو کہ یہ شرک کرے؟ شرک سے منع کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قیامت کے وہ دن بھائی آپ شرک ہی جواب نہیں نہیں ہے، دے گا۔ کسی کو یہ پکارنا۔ شرک ہے انصاف۔ آپ نماز میں نبی کو نہیں بتوں پکارتے؟ نہیں پکارتے تھے، بات نہ کرو میرے، 2 منٹ میں بات کو شروع کرتے۔ اللہ، میں دکھاتا ہوں سورہ نوح میں کہ یہ جو بت تھے وہ شبیہ تھے، وہ اصل میں وہ سواغ یغوث وغیرہ وغیرہ بندوں سے مانگتے تھے جس طرح کہ تم لوگ وہ حضرت علی رضی مجسمے اللہ تھے، تعالیٰ وہ عنہ سے مجسمے مانگتے۔ تھے، اس کی عبادت ہو رہی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اصل میں وہ بت پتھروں سے مانگتی نہیں تھے، وہ مجسمے اس نے شبیہ بنائے مجسموں تھے۔ کی اصل میں عبادت کر وہ رہے تھے، وہ سواغ، مجسموں کی عبادت، بتوں کی عبادت کرتے سواغ تھے۔ یغوث انہوں نے بڑے اولیاء کرام یا وہ انبیاء بت تھے، کرام کے وہ اسی مجسمے بتوں بنائے کی تھے۔ پوجا کرتے تھے۔ سن لے، اسی کو اللہ نے عبادت کہا ہے، ان سے منع کیا تھا مشرکین نہیں، وہ جو بتوں کی عبادت عبادت کو کہا ہے نا، بتوں کی بیت پوجا اللہ ہو کا، رہی تھی۔ بیت اللہ کے حج کرتے تو تھے، شیخ صاحب بیت عمر اللہ کا بولے نا، طواف بھی کرتے تھے، عمر کا ذرا بتائے نا۔ صلاتم عند البیت، نماز بھی پڑھتے تھے، صرف اور صرف اللہ کے علاوہ وہ سواغ نیک لوگوں سے مدد مانگتے تھے۔ بت تو انہوں نے شبیہ کے طور پر رکھے، جس طرح کے نہیں، ہندو نے اصل میں رکھے، بتوں کی جس پوجا طرح ہندو کرتے نے تھے۔ شبیہ تو بنایا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اہل مکہ ابھی بتوں بات کی سن لیجیے، پرستش کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ ابھی میں نے شیخ اس صاحب، پہ شیخ صاحب، مکہ والے بتوں کی پوجا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کسی کو دعوت تبلیغ کرنا، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ مکہ والے بتوں کی پوجا ہی نہیں پکارنا۔ کرتے تھے جی، میں نے اس پہ تو کس کی آیت پوجا پیش کی کرتے کہ تھے؟ اللہ فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ما تحت الاسباب، آیت پیش کی کہ اللہ فرمایا کہ ما تحت الاسباب، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن ما فوق الاسباب، صرف اور صرف اللہ سے مدد پکارو۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ ایک اور برائی آپ لوگوں میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم لوگوں سمندر میں ہو، ڈوبنے والے ہو، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی طرح مشرکین بھی کرتے تھے جس طرح تم لوگ، جب تم لوگوں کو پہ تو سختی اللہ، آ ہم جائے، سمندر میں بھی ہیں تو علی کو پکارتے ہیں، ہم سمندر میں بھی علی کو تو پکارتے ہیں، سلام اللہ نہیں، علیہ۔ سمندر میں تم لوگ علی کو نہیں سمندر میں بھی علی پکارتے، علیہ السلام کو پکارتے سمندر میں اللہ کو ہیں، پکارتے ہو، آگ میں بھی پڑ جائیں تو علی علیہ السلام اچھا، کو پکارتے ہیں، آخر ایک ہائے ہائے سوال حسین کو جواب دو، پکارتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اتنے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں، 12 معصومین ہے، باقی حضرت علی رضی اللہ ہے، تو کون سی چیزیں ہیں جو سب ہم حضرت علی مسلمان، رضی اللہ سے مانگے، دیکھو اور کون سی اہل چیزیں سنت بھی ہیں علی کہ علیہ وہ السلام کو اماموں پکارتے سے ہیں، مانگے؟ اہل وہ سنت بتائیں بھی یا آپ۔ علی کہتے ہیں، نہیں، ہاں، سب وہ یا علی دکھا، سوائے وہابی کے، وہ تقسیم تو سب کرے نا کہ کون سی چیزیں علی رضی اللہ دیتا ہے، کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور کون سی چیزیں امام وغیرہ سب دیتے چیز ہیں، وہ اللہ علی تقسیم علیہ بھی السلام کرو، کے لوگوں صدقے کو ہمیں دکھاؤ۔ دیتا ہے، سب چیزیں اللہ علی علیہ السلام کے صدقے ہمیں صدقے دیتا نہیں، ہے، وسیلے اس کی کے بات نہ صدقے کرو، میں۔ صدقے کی بات نہ کرو۔ آپ چلیں شیخ کہتے صاحب، کہ علی رضی اللہ ہمیں شیخ دیتا ہے، شیخ اللہ شیخ سے لے کر، شیخ آپ کہتے شیخ کہ اللہ سے علی رضی عمر کا اللہ لے ذرا کر اسلام ہمیں ثابت دیتا ہے۔ کرنا نا، عمر کا یہ ذرا عقیدہ، اسلام، جب اچھا عمر تو نے ابو اس کا جہل جواب نہیں کے دے گئے۔ عقیدے، آپ کے عقیدے میں فرق کیا ہے؟ اگر ابو جہل مشرک ہے، او تم شیخ، نہیں ہو، اس میں کیا او فرق؟ شیخ صاحب، آپ کے، اور آپ مجھے بتاؤ، چلیں قرآن میں سے اس سوال آپ سے، دکھاؤ کہ ابو جہل بتوں کی عبادت کرتا تھا، ابھی دعا نہیں آپ کے کرتا تھا، وہ مولوی صاحب دکھاؤ ادھر آئے قرآن۔ تھے نا، آپ کے فرقے، دیکھ آپ کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا نا صحیح طریقے سے حدیث، آپ کے فرقے کے بہت بڑے عالم ادھر آئے تھے، اس کا اچھا، نام اس تھا حدیث مولوی کا حبیب، جواب دو مولوی کہ حبیب۔ حضرت علی دیکھو رضی اللہ پہ آپ نے شیخ الزام صاحب، میں لگایا، بتاتا ہوں ابو جہل میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے۔ کافی بخاری کے شیخ مقابلے صاحب میں سن لو ایک اچھی کتاب طرح سے، بنائی ہے، اس میں ہے شیخ کہ صاحب، حضرت علی رضی اللہ زنا بن شیخ جبر صاحب کو سن لو، حلال کیا، اور کہا کہ یہ تو نکاح ہے، زنا بن جبر یہ تو شیخ نکاح ہے صاحب سن بالکل، لو، یہ شیخ صاحب سن لو، شیخ مولانا صاحب سن صاحب، لو، آپ یہ نا جو بات ایک چل منٹ، رہی ہے ایک وہاں منٹ، پہ آپ عمر بھائی، عورت ایک کی منٹ، بےعزتی عمر کر بھائی، رہے ہیں۔ عمر بھائی، انہوں نے ٹائم پوچھا شروع ہے کریں، کہ ہم میں ٹائم اور شروع کریں، ابو جہل میں ٹائم فرق کیا شروع ہے؟ کریں۔ مولانا صاحب بات نہیں کرنے نہیں، دیں۔ میں ٹائم نہیں مولانا لیتا، صاحب، میں شروع ایک کریں، منٹ آپ میں، کو کوئی ایک منٹ پوچھ مجھے نہیں۔ چاہیے، مجھے 1 منٹ چاہیے بھائی، 1 منٹ، زیادہ نہیں۔ ہاں، ایک شیخ صاحب، آپ کے ادھر، آپ کے ایک فرقے، منٹ۔ آپ کو، ہاں سن لو نا، میری بات سنیں گے یا نہیں ڈرامہ کریں گے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ سمجھیں گے تو جواب دیں گے نا شیخ صاحب۔ آپ کے فرقے کے ادھر، وہ شرک والی جواب او تو دو نا۔ سن لو نا بھائی، شرک ابھی پتہ چلے گا نا آپ کا۔ ہاں۔ آپ کے فرقے کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، مولوی حبیب صاحب ادھر تشریف لائے تھے تقریباً 1 مہینے پہلے، اسماء و صفات پر ان سے گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے آپ کی کتابوں سے اسماء اللہ اور صفات ان کو دکھائیں، اللہ کے، جو آپ کے عقیدے میں ہے نا، کہ اللہ کا لیٹتا ہے، اللہ دوڑتا ہے، اللہ سوتا ہے، اللہ کپڑے پہنتا ہے، اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں، کتنے پیر ہیں، ناڑا اس کا کیسے ہے، اس کے بال کیسے ہیں، جو آپ کے کتب میں موجود ہیں، عرش پہ بیٹھتا ہے، وہ موٹا کتنا ہے، یہ سب چیزیں میں نے آپ کی کتابوں سے اس کو دکھائے۔ اور اس کے بعد ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا وشنو میں فرق کیا ہے؟ اللہ کی قسم وہ جواب نہیں دے سکا۔ وہ جواب یہ ہے
کہ ہاں۔ ہندو اور آپ میں فرق نہیں ہے. ابھی میں نے ثابت کیا، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے ہندو بھی آپ اس کے طرح خدا کہتے ہیں. میں آپ نے اور کون سی ہندوؤں ثابت کے خدا کی میں ہے؟ فرق ثابت. اب دیکھیں، اب یار میں سوال آپ سے نہیں کرتا، میرا جواب ہندو آپ سے کے لیے تھا. پوچھو کہ یہ ہاں۔ بت آپ کو دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ دے نہیں رہا ہے، نہیں، بت کے ذریعے سے ان کا دے ایک رہا ہے. رب آسمان میں، ان کا ایک رب آسمان میں، اس کا نام وشنو ہے. جس طرح اس کی شیو کا صفات سب جس طرح آپ کے شیو کا وہابیوں کے خدا کے ہیں. اچھا، آپ سے جو سوال اب یار دیکھیں، شرک سے اب توبہ توحید کرو، پہ تو بات ہو اللہ گئی نا، سے ڈرو، توحید پہ تو شرک سے شیخ صاحب، توبہ کرو. شیخ صاحب، اب آپ مجھے بتائیں، عمر کے متعلق جو میں نے سوال کیا تھا اس کو آپ ڈاج کر رہے ہیں، جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس کا اس چیز کیا کا جواب ہے عمر صاحب کا، عمر ابو ہریرہ کا میں نے کیا جواب جواب ہے؟ میں نے 3 دفعہ مقرر، میں احمق نہیں ہوں کہ ایک بات مقرر کرتا ہوں. میں نے 3 دفعہ آپ کو اس کا جواب دیا کہ کیا جواب حضرت کیا ہے؟ یہ حدیث کیا جو آپ جواب پڑھتے ہو اس کا جو مطلب ہے یہ مطلب ہے ہی نہیں. لیکن آپ مطلب کو کیا ہے؟ حق نہیں پہنچتا کہ نہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ ہندو کے درمیان مناظرہ کر سکتے ہو کہ یہ مودی ہندو نہیں ہے، یا آپ کو حق پہنچتا ہے عیسائیوں کے درمیان آپ جا سکتے ہو؟ اس کا جواب دو مجھے. دیکھیں، وہ عمر جو ہے آپ کی ہندو ہے. بات کا سر پہ نہیں بنا. نہیں تو آپ اسلام میں داخل ہو، مشرکوں سے دیکھو بھائی، عمر جو توبہ ہے کرو نا، شرک سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نہیں، کہ جو یہ کام، دیکھو بھائی، اگر جس رسول طرح صلی اللہ علیہ حضرت وسلم کہہ دیں، عمر بھائی رضی اللہ رسول نے صلی اللہ علیہ بتوں وسلم کے کہہ دیں، خلاف او جہاد بھائی، کیا، بتوں کے خلاف بیزاری کا او بھائی، اظہار کیا، عمر آپ اظہار کرو، ٹھیک ہے بھائی، بتوں سے ٹھیک، اظہار کرو، شبیہ سے توبہ کرو، صحیح. حضرت تم علی رضی اللہ عنہ عمر کے بدر سے متعلق توبہ آپ کا کرو. جواب ایک دفعہ پھر سمجھا دیں، ہمیں ایک دفعہ پھر سمجھا دیں. یہی ان ہے کو کہ ہمیں حق بولنے کا حق نہیں ہے. عباد الامثال مان جاؤ نا، تسلیم کرو، اسلام میں عمر داخل کے ہو جاؤ. پھر متعلق کیا بات کریں. جواب ہے آپ کا؟ کوئی جواب نہیں ہے. ہمیں حق نہیں عمر پہنچتا رضی بات اللہ کرنے کی، تعالیٰ یہی عنہ جواب ہے آپ کا. کہ پہ تمام مسلمانوں کا، کافروں کا، سب کا اجماع ہے کہ وہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ کا درجہ، تمام مسلمانوں کا اجماع تو ہے. یہی آپ جس کا مانے درجہ یا نہ بنتا ہے مانے، نا، درجہ بنتا ہے. اس نے ابو ہریرہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کو جنت کا کافر بولا سرٹیفکیٹ ہے، دیا ہے. اس کو کافر اللہ بولا. تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. جب ایک کو، آپ کو تو آپ نے اسلام ثابت نہیں کیا، عمر رضی اللہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. ٹھیک ہے بھائی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى، یہ تمام سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیخ دیے. صاحب، یہ آپ ہمارے نے سوال اپنا کا اسلام جواب نہیں ہے ثابت بھائی، نہیں کیا. یہ ہمارے سوال کا تمام جواب شیعوں، نہیں ہے. اچھا آپ کی جو تھینک تعلیم یو سر، یافتہ شیعہ ہے تھینک یو وہ سر، جانتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. گڈ بائے، ٹاٹا. شیخ صاحب، آپ سے بات کرنے کا فائدہ نہیں. اچھا، انہوں نے جو ذکر کیا نا میرے محترم ناظرین، کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اس پہ ہم نے ان آیات کا بار بار مختلف مناظرات میں جواب دیا ہے، اور کیونکہ میں نے بہت جواب دیے، میں اس سے تک گیا ہوں. میں اس کا مزید جواب تکرار ابھی بھی میں نے اختصار سے جواب دیا کہ اس کا، ان آیات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پکارنا، کسی کو بلانا جو ہے یہ شرک بن جاتا ہے، یا کسی سے مدد لینا شرک بن جاتا ہے. اور قرآن میں، حدیث میں ایسی کوئی آیا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی غیبی شخص سے مدد مانگا ہے تو اس سے آپ کافر بن جاتے ہو، مشرک. یہ انہوں نے جو کہا تھا نا کہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، میں نے ان سے پوچھا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے تعاون علی البر والتقوی. تعاون علی البر والتقوی اس بات کی تقسیم نہیں کرتا کہ ما فوق الاسباب سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم غیب میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ واجب کیا ہے کہ تعاون علی البر والتقوی. تو اس لیے وہ اگر چاہیں کہ بر و تقوی میں ہماری مدد کریں، بالکل وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس بات پہ بالکل اس کا اجنبی ہے. ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب سے یہ کیا لیتے ہیں؟ غیبی اسباب سے آپ مدد نہیں لے سکتے. آیا میں کہاں لکھا ہے وتعاون علی البر والتقوی؟ اس میں ایسی بات ہے ہی نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. عمر بھائی، اب اس شیخ صاحب سے مزید گفتگو کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھتے. اب انہوں نے جواب نہیں دیا، ہم نے بار بار کہا کہ عمر صاحب کے متعلق جواب دے دو. کہتے ہیں جی نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے نا الہری صاحب، ان کو سن کے کہ ان کو تو بت پرستی کا مطلب بھی نہیں پتا کہ وہ بت پرستی ایکچولی اس زمانے میں کیا ہو رہی تھی اور کون لوگ کروا رہے تھے. 2 لوگ تھے، ایک بت پرست تھا، ایک بت پرستی کرواتا تھا. جو بت پرستی کرواتا تھا وہ لوگوں پہ کنٹرول کرتا تھا، اور اسی کنٹرول کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کسی انسان پہ آپ کی تابعداری نہیں ہونی چاہیے، اللہ پہ تابعداری آپ نے رکھنی ہے. اور یہ ان کو سمجھ نہیں آتی باتیں. بہرحال اللہ کرے کہ ان کو نہیں. سمجھ میں آ اصلاً جائے. دیکھیں میرے بھائی، یہ کنٹرول تو قبائل کے سردار لوگوں کو کنٹرول تو کرتے تھے. ان کا جو آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے. اچھا، لوگوں پہ ان کا کنٹرول تو تھا. جی کنٹرول تو ہوتا تھا، لیکن یہ خود بت پرستی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ کسی افراد کی پوجا کرتے تھے. یہ بات ان کی غلط ہے. جی دیکھیں، چاہے وہ اگر بتوں کی پوجا کریں یا افراد کی، بہرحال پوجا کرنا، پرستش کرنا، کسی کو اپنا اللہ ماننا، کسی بھی چیز، یہ شرک ہے بھائی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے.
وہ جو بت بناتے تھے واقعاً اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اس نے اپنے حاجات مانگتے تھے، اس کی تقدیس کرتے تھے، اور بعض میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ایک بڑا اللہ بھی ہے آسمان میں، یہ جو بت ہیں یہ چھوٹے خدا ہیں، وہ بڑا خدا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہمارے جو چھوٹے خدا ہیں بڑے خدا کے پاس ہماری شفاعت کریں گے. تو اللہ نے اس کو منع کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں کر سکتے، یہ بالکل اس سے اجنبی ہے، اس سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا. تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے عمر بھائی. Thank you so much. Thank you so much for that. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. God bless you. Thank you, sir. جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف